खान साहब ने अपने वकलाओं को ये कहा था 20 नवंबर को कि मैं छूट रहा हूँ। मैं तो नहीं समझता हूँ कि शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो इस साल के बाद रहेगी। वंडर बॉय की जो है वो बात की जा रही है, वाकई शहबाज शरीफ के होते हुए वंडर बॉय की जरूरत है? मेरे पास एक ड्राइवर था, उसका भी नाम इस्माइल था। यार इतना अच्छा आदमी था, वो कम वक्त को गाड़ी चलाने नहीं आती थी। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। फिर मैंने उसको फारिग कर दिया। मैं कहा तू कुछ कम, तेरे को मैं कोई गार्ड शार्ड चौकीदार की तो तेरे को नौकरी दे सकता हूँ, मैं तेरे को ड्राइवर नहीं बना सकता। मैंने कहा बागी है नून लीग के, इस बगावत पे पछतावा है कोई? स्ट्रिप किया था किसी को, पीटीआई के एक शख्स को जो मुझे बिल्कुल नापसंद है, शहबाज गिल। मैंने शाहिद भाई को कहा कि शाहिद भाई मैं अपने मुल्क के लिए, अपने उसूलों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, कपड़े उतरवाने के लिए तैयार नहीं हूँ इस उम्र में। मियां साहब का ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब एक फितना है और उस फितने को ख़त्म करेंगे तो वो ये सियासत नॉर्मलाइज होगी। आपको खुद समझ आ गई कि आपको क्यों जो है वो रिमूव किया गया? हर 15 तारीख और पहली तारीख जो प्राइस होती है तो मेरे लिए सीरियसली शब आशूरा होती थी। डॉलर अगर 180 का होगा, डार साहब कहेंगे कि 140 का होना चाहिए, 140 का होगा तो बोलेंगे 100 का होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ फिर 5 का होना चाहिए, इससे ही ख़त्म हो जाए, सारे पाकिस्तानी अमीर हो जाए, आ जाइए फिर आप ही आके कर लें। मियाँ साहब समझे कि शायद वो उनको कह रहे थे, वो उठ के चले गए मीटिंग से। इतना हौलनाक वाकया जो कराची में हुआ, डज इट एक्चुअली टेल यू व्हाट इज ऑल रॉन्ग विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर जो है वो राबिया शहजाद के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अगर उसका नाम राबिया शरीफ ना हो या राबिया भुट्टो ना हो कि वो आगे बढ़ सके। पीटीआई के जो कराची के लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके भी कारोबार में बड़ी बरकत दी जितने अरसे तक पीटीआई रही थी। बाकी लोग जो कि किराए के घरों में रहते थे वो बड़ी बड़ी कोठियों में चले गए। अगर हमारे पास चॉइस है कि पूरी बंदलाशें हैं, सिर्फ ऑर्डिनरी चोर हैं या डाकू हैं, तो फिर आप क्या चॉइस करें? चॉइसेस ही माशाल्लाह जो है वो इतनी है। एक नई बहस छिड़ गई है जो 18वीं तरमीम उसको जो है वो खत्म किया जाए। इसमें अगर एक सियासी पार्टी को आप ब्लेम करेंगे तो वो पीपल्स पार्टी है। इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से आज यहाँ पे बात खड़ी हुई है, नहीं तो 20 साल पहले तो कोई बात नहीं करता था। वोटर की एज पे जो है अब बात हो रही है। 25 साल का वोटर जो है वो होना चाहिए, 18 साल से जो है वो ये शुरू नहीं होनी चाहिए। एज ग्रुप जिसमें मुस्लिम लीग जीती थी पीटीआई से वो 60 प्लस था। अब वो 62 साल के हो गए माशाल्लाह। ठीक है, मेरे एज ग्रुप के अंदर मुस्लिम लीग जीत रही थी। व्हाट डू यू थिंक नवाज शरीफ मस्ट बी थिंकिंग? बेजार होंगे, नाराज होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, क्या व्हाट इज ही गोइंग थ्रू? इंदिरा गांधी थी ना, हिंदुस्तान में तो जमहूरियत होती थी, उसका बेटा संजय गांधी था, बाइपोलर था, पागल। उसने 75 में इमरजेंसी लगा दी संजय के कहने पे। तो औलाद के कहने पे, औलाद के उसमें प्यार में लोग क्या क्या कर लेते हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी वहीं खड़ी है जो 2024 में थी। जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी आज कराची में है और पाकिस्तान भर में है वो अमेजिंग है यार। इधर मरियम साहिबा इतनी तशहीर करती हैं अपनी, मतलब मसाजिद तक हमने तस्वीरें अपनी लगा दी। अब क्या छोड़ दिया, क्या बोलेंगे वोट किसको दोगे? वोट इमरान खान। नीडल मूव नहीं हुई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी पॉडकास्ट पे जो शख्सियत हैं वो नहायत ही पढ़े लिखे हैं, कारोबारी हैं, सियासतदान भी हैं और मैं कहूँगी कि बागी भी हैं, नून लीग के बागी हैं। 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं बात कर रही हूँ मिफ्ता इस्माइल की। उनको दावत दी है हमने, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैंने कहा बागी हैं नून लीग के, इस बगावत पे पछतावा है कोई? एक तो मैं बगावत कोई नहीं की, नहीं, मैं अपने उसूलों के साथ पहले भी था, अब भी हूँ। और मेरी जो टर्मिनल लॉयल्टी है वो हमेशा से किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं किसी फ़र्द वाहिद के साथ नहीं है। मेरी टर्मिनल लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, तो मैं खुदा न खास्ता कहीं बागी नहीं हूँ। मैं तो जो मेरे मकासद हैं या जो उसूल हैं उस पर हूँ। जहाँ तक मेरा सासी रास्ता है वो ठीक है, दोस्तों से जुदा हो गया, लेकिन इसमें ना कोई निदामत है और ना कोई पछतावा है। कोई पछतावा नहीं, मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी आज इज़्ज़त है शाहिद भाई की या मेरी, और कि हम कहीं एयरपोर्ट पे चले गए तो पता नहीं कितने लोग आते हैं सेल्फियाँ खिंचवाने, कितने लोग आके कराची में, जो उनके मुस्लिम लीग का कभी इतना वो नहीं था लेकिन मैं बड़ी मेहनत करता था। कराची में जितने लोग मेरे पास आके बोलते हैं यार शाहिद साहब की मैंने पॉडकास्ट सुनी, बड़े अच्छे आदमी हैं यार, वो बड़े हम्बल आदमी हैं यार, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, तो उनके साथ। और फिर कभी कभी मेरी भी बात करते हैं कि यार आपकी बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी। तो जितनी आज मोहब्बत और इज़्ज़त पाकिस्तान में हमें मिलती है, हम अल्लाह ताला का सिर्फ शुक्र ही अदा कर सकते हैं। कभी ख्याल नहीं आता मिफ्ता साहब के थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, सब्र कर लेते? लीडरशिप के आगे तो बहुत चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा हाँ में हाँ जो है वो मिलानी पड़ती है। आज आपको बड़े ओहदे मिले, इनके साथ आज भी कोई ओहदा होता आपके पास? एक्चुअली मैं ये बात हमेशा कहता हूँ
کہ انسان کے حالات بدل جائیں نا تو اس کا موقف نہیں بدلنا چاہیے کہ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو میرے کوئی موقف ہو اور میں حکومت میں ہوں تو میرا کوئی اور موقف ہو. جیسے کہ اگر اپوزیشن میں ہے اور حکومت چینی کے مافیا کے پریشر میں آ کے ایکسپورٹ کروا دے چینی برآمد تو وہ بری بات آپ کو لگتی ہے, جو شہباز صاحب کو لگتی تھی, مجھ کو لگتی تھی, احسن بھائی کو, شاہد بھائی کو 2019 میں جب خان صاحب نے یہ کیا تھا. لیکن پھر جب وہ 2024 میں آپ یہ کرتے ہیں آپ کی حکومت میں تو پھر وہ بات بھی اتنی ہی معیوب ہے, مطلب سے کم معیوب نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کا موقف نہیں بدلنا چاہیے, دوسرے آپ کے حالات بھی نہیں بدلنے چاہیے کہ آپ حکومت میں آ گئے تو 4 گاڑیاں آ گئیں. اب آپ پہلے جب گوشوارے آ سکتے تھے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کی جائیداد جو تھی وہ 50 کروڑ روپے تھی, 2 سال بعد اللہ کی بہت کرم ہوا حکومت میں آنے کے بعد اور 800 کروڑ روپے ہو گئی. تو بولیں یار یہ 750 کروڑ روپے کا اضافہ کیسا ہوا, آپ کی تو تنخواہ 5 لاکھ روپے تھی. تو مفتاح اسماعیل کے نہ حالات بدلے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے کرم ہے, اب بھی کرم ہے, اور نہ مفتاح اسماعیل کا موقف بدلا ہے. باقی وزارتیں جو ہے نا وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, کوئی حالات کوئی تو یہ تو ہاتھ کا محل ہے, یہ آتے جاتی رہتی ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ تھوڑا صبر کر لیتے, تھوڑا ہوتا ہے نا سیاسی پارٹی میں, سیاست تو ہے ہی اس بات کا کوئی نام. میرے اوپر وہ ظلم تھوڑی کر رہے تھے مسلم لیگ والے کے صبر کرنے کی بات ہی, مجھے بیٹھ کے مار تھوڑی رہے. نہیں دیکھیں, ایک کئی مرتبہ شاہد عباسی صاحب گئے تھے, میاں نواز شریف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ آپ پاکستان تشریف لائیے, آپ ادھر رولز آف انگیجمنٹ عمران خان کے ساتھ بھی سیٹ کیجیے. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادتیاں کی تھی نواز شریف کے ساتھ, ان کے بہت سارے ساتھی, میں, شاہد بھائی, حسن بھائی, بہت سارے بے گناہ لوگ جیل میں گئے تھے. مریم تو حکومت کا کوئی عہدہ نہیں تھا, اس کو جیل میں رکھا تھا, یہ ساری غلطیاں تھیں. اور خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ بس مسلم لیگ والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا جو ہے اس سے ملک بہتر ہو جائے گا. تو ظاہر نہیں ہوتا. لیکن اب ایک آدمی نے اگر آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ 10 تھپڑ ماریں اس کو. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بہتر لے کے جائیں, بہتر بنائیں اور اس کو وہ کریں. مجھے یاد ہے میں وزیر تھا اور جب کچھ کپڑے وپڑے کو اسٹرپ کیا تھا کسی کو, پی ٹی آئی کے ایک شخص کو جو مجھے بالکل ناپسند ہے, شہباز گل. تو میں نے کہا یار تو بہت معیوب بات ہے, بہت بری بات ہے. اور میں نے شاہد بھائی کو کہا کہ شاہد بھائی میں اپنے ملک کے لیے, اپنے اصولوں کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں, کپڑے اتروانے کے لیے تیار نہیں ہوں اس عمر میں. تو پھر اگر سیاست ادھر ہے تو پھر میں سیاست کو خیر بات کرتا ہوں, میرے بس کی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کچھ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں ہیں, اور سارے کے سارے مطلب کچھ سے مراد ہے کہ سارے کے سارے جو سیاست میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جو خاص طور پہ تجربہ کار لوگ ہیں, 60-70 سال کی عمر ہے, جن کو 20-30 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے, ان کو یہ بات پتہ ہے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے, کبھی کے اندر سیاست میں آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور ایک دن اچانک آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگوں نے, خان صاحب کے لوگوں نے بھی 10-10 سال کے پلان بنائے تھے. تو اس وقت مشاہد اللہ خان ان کو کہتے تھے کہ تمہارے آنسو مجھے ابھی سے نظر آ رہے ہیں مرحوم. اب آج مسلم لیگ والوں سے بات کرو تو اس میں جو کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں 15 سال رہ جائیں گے. تو دنیا گول ہے, اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. آپ نے ابھی کہا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ سمجھایا بھی, نواز شریف صاحب سے بات بھی کی کہ آئیں. کیا موقف ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا؟ یہ موقف تھا کہ عمران خان صاحب ایک فتنہ ہیں اور اس فتنے کو ختم کریں گے تو وہ یہ سیاست نارملائز ہوگی. اب چکر یہ کہ اگر آپ اپنے مخالف کو فتنہ سمجھ لیں, یہ تصور کر لیں, تو پھر میاں صاحب آصف زرداری صاحب کو بھی فتنہ سمجھ سکتے ہیں, زرداری صاحب میاں صاحب کو بھی, میاں صاحب زرداری صاحب میاں صاحب کو بھی فتنہ سمجھ سکتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان آپ کو پتہ ہے 2.5 سال ہوتے تھے. وہ اس نے ان کی شپ رکوا دی تھی ایم وی جانتھن, انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا کر دیا تھا. سو اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اب میاں صاحب تو ان تلخ تجربات سے نکل چکے ہیں. اور میں سمجھتا تھا کہ 2008 کے بعد مسلم لیگ میں ایک مورل کلیئرٹی آ گئی تھی, اور بالکل مورل کلیئرٹی تھی کہ ہم اس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں ہم آزمائیں گے پاور میں آنے کے لیے, جو ہم کر سکتے ہیں جہاں ہم نے جو پچھلے ادوار میں کیا تھا. اور ایک کوئی جمہوری روایت ان کو رکھنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن سے بھی دور رہے 2008 کے بعد, فار دا موسٹ پارٹ, اور نان ڈیموکریٹک چیزوں سے بھی دور رہے. ہاں غلطیاں کی ہیں اس میں, میاں صاحب جب میمو گیٹ وغیرہ کے اندر بھی شامل ہو گئے وغیرہ وغیرہ.
مگر فار دا موسٹ پارٹ صحیح تھا. اور پیپلز پارٹی نے تو سب سے پہلے یہ جو وہ توڑا تھا آپ کا جو ایگریمنٹ تھا بٹوین دا ٹو پارٹیز, چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی تو ایک لائن کا ہونا چاہیے کہ یار جو آئین کہتا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے, ٹھیک, تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, ٹھیک. لیکن پھر بھی تو یہ دونوں پارٹیوں نے تو تھوڑا سا کچھ کوشش کی. خورشید شاہ صاحب اور دیگر پیپلز پارٹی کے لیڈران, ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کی اجازت سے کیا ہوگا اور بلاول صاحب کی اجازت سے. 2014 میں جب خان صاحب نے غیر جمہوری دھرنا کیا تھا تو بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے رہے. ان کا بڑا پن تھا, کوئی انہوں نے یہ ڈیل نہیں کری کسی سے, اس زمانے کی فوج سے یا آرمی عمران خان سے. لیکن پھر اور آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی, اور 2017 میں تم صحیح تھی, میاں صاحب واز اے وکٹم. بٹ دا تھنگ از کہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل should be the prime minister or the governor or whatever based on his popularity, not because Miftah Ismail is very qualified یا مفتاح اسماعیل کا باپ یا نانا یا دادا کوئی بڑا آدمی تھا. اب چکر یہ کہ خان صاحب پاپولر ہو گئے 24 میں آتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب وہ پاپولر بھی ہو گیا لیکن اس نے کیونکہ غیر جمہوری حرکتیں کی تھیں تو اب میں اس کو زیادہ مزہ چکھاؤں گا, اس نے اگر 5 کی تھی تو میں 50 کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت سے آگے نکل گئے, جمہوریت کو چھوڑ دی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کو عزت دو اس وقت تک ہو جب تک کہ آپ کے ووٹ ہوں, جب کسی اور کے ووٹ ہوں تو عزت ختم ہو جائے. عزت ختم ہو جائے. اس پہ میں ضرور آؤں گی, ووٹ کو عزت دو پہ. یہ جو ہے یہ سوال میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے بیکاز یو ورکڈ ود دیم. آئی وانٹ ٹو نو کہ اس وقت کیا مائنڈ سیٹ ہے نواز شریف صاحب کا خاص طور پر. لیکن جسٹ ون کویسچن بفور وی موو فارورڈ. آپ کو جب ریموو کیا گیا ایز فائنانس منسٹر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اب میں دیکھتی ہوں لکنگ بیک, آپ کو خود سمجھ آ گئی کہ آپ کو کیوں جو ہے وہ ریموو کیا گیا؟ یو نو وائی یو ور ریموو, کیونکہ جو پالیسیز آپ اس وقت بات کر رہے تھے, جو سختی کی آپ بات کر رہے تھے کرنی چاہیے, IMF کو فالو کرنا چاہیے, وہی سب اب بھی ہو رہا ہے 3 سال بعد وہی ہو رہا ہے. نہیں, اس وقت کر لیتے تو خوش اسلوبی سے ہو جاتا اور یہ حال نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ 2 اس کے اندر تھیں کہ ایک ڈار صاحب جب ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے 17 میں, تو اس کے بعد پارٹی میں بھی ان کا بہت زیادہ ریپوٹیشن نہیں تھا, اور میرے خیال سے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی اکنامک مینجمنٹ اچھی نہیں تھی کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ڈالر کو روک کے رکھا تھا اور بہت یہاں پہ نقصان ہو گیا, بہت زیادہ قرض ہو گیا ملک کے اوپر, کوئی بہت زیادہ پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں ڈال دیے تھے, مارکیٹ میں دے دیے تھے ڈالر کو رکھنے کے لیے. تو اور پھر جب اپوزیشن میں تھے تو شاہد صاحب, احسن اقبال صاحب, مصدق ملک صاحب, میں, محمد زبیر, مریم اورنگزیب, ہم 4-5-6 لوگ خاص طور پہ سامنے ہوتے تھے. جیلوں میں بھی گئے لیکن ہم لوگ روز جو تھے وہ ٹی وی پہ بھی منہ دیتے تھے اور سارا دن میں ضرور 1-2 لوگوں کا میں نام بھول رہا ہوں گا, سعد رفیق صاحب اوبیسلی اور دیگر رانا ثنا وغیرہ, اور رانا ثنا نے تو سب سے زیادہ سفر کیا, ٹھیک ہے. لیکن اور سعد رفیق صاحب کو بڑا بھی بہت لمبا عرصہ جیل میں رکھا گیا. لیکن وہاں پہ ڈار صاحب نے میاں صاحب کو کنونس کر لیا کہ میں ہی فائنانس منسٹر بنوں گا فار واٹ ایور ریزن. اس کے بعد جب میں وزیر بنا تو کیونکہ ان کو فائنانس منسٹر بننا تھا تو وہ ہر وقت یہ کہتے رہے کہ ہم بس یہ بھی نہ مانو, IMF کی یہ بات بھی نہ مانو. ان کو پتہ تھی کہ یہ باتیں ماننا ضروری ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے IMF کی قیمت, IMF سے ایگریمنٹ 3 مہینے تک ہم بہت لمبا نقصان کرتے رہے یہاں پہ کہ وہ پرائس نہیں بڑھانے دیں. اور میں شہباز صاحب کے پاس جاؤں تو وہ بولیں یار میاں صاحب سے بات کرو, تم بات کرو. شہباز صاحب بات بھی نہ کریں, بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں, اب آپ بھی تو بات کریں, میں آپ کو ہر چیز بتا چکا ہوں. خیر, اور پھر وہ میاں صاحب بولیں پرائس نہیں بڑھانی, اور پھر ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے میاں صاحب کے ہمارے اوپر اٹیک شروع کر دیں کہ مطلب اب مثال کے طور پہ آج $60 کی پرائس ہے انٹرنیشنل آئل تقریباً, اس وقت $110 کی تھی. تو کیسے نہ بڑھائیں؟ تو کیسے, اچھا آج ہم $80 ٹیکس لیتے ہیں ایک پیٹرول کے لیٹر کے اوپر. ہم اس وقت جیب سے پیٹرول پہ 40 اور ڈیزل پہ $70 دے رہے تھے. IMF نے کہا ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک تم سبسڈی ختم نہیں کرو گے, بلکہ تم ٹیکس بڑھاؤ اس کے اوپر. اب اگر IMF یہ کہہ رہا ہے تو مطلب میں وزیر بننے سے 1 دن پہلے میرے گھر پہ IMF کی وہ آئی ہوئی تھی خاتون جو اس وقت ریز ریپ ہوتی تھی. انہوں نے کہا پہلے دن تم کو یہ کرنا ہے کہ تم یہ سبسڈی ختم کرو اور ٹیکس لگاؤ. میں نے کہا ٹیکس تو میں نہیں لگاؤں گا, میں سبسڈی آدھی کر دوں گا, اس کے بعد 2-3 ہفتے میں ختم کر دوں گا. اور وہ ایک دم ریڈی تھے. لیکن پھر وہ شہباز صاحب کو لوگوں نے سمجھایا, کچھ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ابھی 1 ہفتہ نہ کریں اور 2 ہفتے نہ کریں, اور جب بھی آپ کو پرائز بڑھانی تھی تو کوئی آ جاتا تھا کہ یار 2 ہفتے بات کرو, اور
ڈار صاحب کو بدستور یہ تھا کہ نہیں بس میں اگر مطلب کوئی بات میں یہ کہتا تھا پرائم منسٹر کو کہ ہم کو ڈالر کی پرائس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ڈالر اگر 180 کا ہوگا تو شہباز صاحب ڈار صاحب کہیں گے کہ 140 کا ہونا چاہیے, 140 کا ہوگا تو بولیں گے 100 کا ہونا چاہیے, تو میں بولتا ہوں پھر 5 کا ہونا چاہیے, یہ صحیح ختم ہو جائے, سارے پاکستانی امیر ہو جائیں. $2 کا 1 روپیہ کر دو, پاکستان امریکہ سے بھی مطلب آگے نکل جائے گا ویجز پہ. تو مطلب کوئی پیچھے سے کوئی تھیوری ہوتی ہے, کوئی اکنامکس ہوتی ہے, کوئی ایکچوئل آبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے. تو یہ ہوا, لیکن وہ تو پرائم منسٹر کا ثواب دیتا. تو مجھے مطلب پھر اس کے بعد وہ ویڈیو میری آڈیو ریلیز کری کہ جس میں وہ مریم میری برائیاں کر رہی ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف, اور وہ ISI والے گراؤنڈ بنایا گیا, وہ پورا کیا گیا. اور پھر جو مجھے افسوس ہوا کہ نکالا بھی یہ غلط طریقے سے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے مسلم لیگ کے سوشل میڈیا پر. میں تو مسلم لیگ میں رہتا تھا, میں تو یہ میرا روز کا کام تھا, تو مجھے پتا تھی کہ کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے. خیر اینی وے, بٹ دیٹ ڈنٹ ریئلی میٹر. وٹ میٹرڈ واز کہ I said fine, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ہٹا دیں. میں شہباز صاحب کو کہا تھا میں آ جاؤں گا. پھر 2 ہفتے بعد میں نے کوئی ایک ٹویٹ کیا, ڈار صاحب نے IMF کے خلاف جا کے 7 روپے کی پرائس کم کر دی, 12 روپے کی پرائس کم کی. 5 روپے تو اس میں صحیح بنتے تھے کیونکہ چینجز آئے تھے ڈالر اور پیٹرول کی پرائس میں, لیکن 7 روپے ایکسٹرا کر دیے. اور وہ پرائم منسٹر کو نواز شریف کو کہہ کے آتے تھے کہ میں جاتے ساتھ 30 روپے کم کر دوں گا. کہاں سے کر دوں گا یہ نہیں بتایا تھا, ٹھیک ہے, تو نہیں کیا. پھر جب 12 روپے کم کر دیے تو میں نے کہا یار 7 روپے 5 روپے تو بنتے, لیکن 7 روپے ریکلیسنس تھا. تو پھر شہباز صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں کہا سر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ شہباز شریف نے فون کیا تھا. اچھا صحیح. اب وہ چکر یہ کہ دیکھو ایک اے سیمیٹری میں نہیں مانتا ہوں کہ اگر آپ نے شہباز ڈار صاحب کو اجازت دی تھی کہ روز مفتاح کو جا کے کرٹیسائز کرو, دوسرے جرنلسٹوں سے مفتاح کو کرواؤ, پھر مسلم لیگ کے نون کے لیڈروں سے کراؤ, بہت پرسنل ٹرمز میں کرواؤ, تو مفتاح یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا موقف پیش نہ کروں. تو میں اپنی بات تو کروں گا کہ یہ میری پالیسی تھی اور یہ پالیسی جو اب آپ کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی سکم ہے. وہ میں بات کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو. میں نے کہا پھر بسم اللہ کریں آپ. پھر تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ڈار صاحب کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یہ کتنا ڈیزاسٹرس ہے فار دا اکانومی یا IMF کی شرائط کے لیے. ہی واز آفٹر دا پوزیشن. ظاہر ہے, تبھی تو جا کے 30 روپے تو آ کے پہلے دن کم نہیں کیا نا. اس کے بعد 229 پہ ڈالر روکا, 270 ہو گیا. اب جب ہم مطلب ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی تھی, تو اس نے ریکمنڈ کی پیٹرولیم منسٹری نے اوگرا کے تھرو کہ کوئی 30-20 روپے بڑھنی ہے. ٹھیک ہے. شہباز صاحب بڑے پریشان تھے. میں شاہد بھائی اور بلال کیانی 3 دن تک ویکینڈ پہ کام کرتے, حالانکہ پیٹرولیم منسٹری اور اوگرا کا کام تھا, اور ہم لوگوں نے جتنے آنے والے شپس تھے, جتنے دوسرے شپس تھے, ان سب کو کیلکولیشن میں ڈال دیا تاکہ اس کو اسموتھ کر دیں کہ اگلے ہفتے پھر کم کریں گے اگلے 2 ہفتے بعد, لیکن اس بار جو ہے اتنا نہیں بڑھائیں گے وٹ ایور. ہم نے اس کو اسموتھ کر دیا کرو کو ود ان دی IMF پیراڈائم اینڈ ود ان دا لا آف پاکستان. ٹھیک ہے. انفیکٹ ایک ہمارے کالیگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو, تمہارے اوپر ایک اور نیب کا کیس نہ بنے. میں نے کہا آپ لوگ اللہ بڑا ہے, لیکن ہم نے مطلب اوبیسلی اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس آر فائنینسز, اٹ از جسٹ کہ وی ور اسموتھنگ آؤٹ کہ یار 2 ہفتے بعد نہیں کم کریں گے لیکن اس کو ابھی اسموتھ کر لیتے ہیں. اتنا ہم نے کیا اور ہم نے اس کے 9 روپے پہ آ گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ 1 دن کا ڈیٹا ابھی نہیں آیا, 1 دن کا, کیونکہ روز کی ایک پرائس ہوتی تھی, اس سے یہ فلیٹس کی ایوریج ہوتی تھی سنگاپور کے اندر. اس شام کو سنگاپور کے 5 بجے یعنی کہ پاکستان کے 8 بجے آتی ہے, اس کے بعد پرائس ہوتی ہے. اچھا. تو ان دی اینڈ وہ 6 روپے ہو گئی. وہ تھوڑی سی فلیٹ کی ایوریج گر گئی. تو ہماری وہ IMF سے ڈیل تھی. اب وہ کہہ دیں گے نہیں یہ تو پرائس بڑھ ہی نہیں سکتے, 1 روپیہ بھی نہیں بڑھ سکتی ہے. میں کہا یار مطلب 1 روپیہ بڑھ جائے گی تو عذاب آ جائے گا. بھائی کیسے عذاب آ جائے گا؟ IMF سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پرائز بڑھے گی تو آپ کی پرائز چینج ہوگی. بالکل. ہاں. اور پرائز جب انٹرنیشنل بڑھی ہے تو مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. ہم نے اس کو اسموتھ کر لیا جتنا قانون کے طور پہ اجازت تھی. اس کے بعد IMF نے ساری ڈاکیومنٹس منگوا کے چیک کیا کہ ہم لوگوں نے کوئی وہ تو نہیں کی, ڈنڈی تو نہیں ماری ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ تو نہیں کہ کوئی شپس چھوڑ دی ہوں کہ جس کی پرائز بڑھی ہوئی ہو, لیکن ہم نے ہر چیز اسموتھ کر دی. اور پھر وی ور اوکے. اور بات 6 روپے تک آ گئی. 6 روپے کی بات تھی, اور یہ 6 روپے مطلب کہ اور ہم نے, اور اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا تھا. سو اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود فائنانس منسٹری اور می. بٹ میاں صاحب اور شاہد بھائی کی کچھ بات ہوئی, ڈار صاحب بار بار کچھ کہتے رہے, تو شاہد بھائی نے کہا آپ آ جائیے, پھر آپ ہی آ کے کر لیں. تو میاں صاحب سمجھے کہ شاید وہ ان کو کہہ رہے تھے, وہ اٹھ کے چلے گئے میٹنگ سے. دوسرے دن پرائز بڑھی تو مریم نے کہہ دیا کہ پرائز بڑھ گئی. اب جب ایسی باتیں کرتی ہیں تو ڈالر شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اب بڑی مشکل سے ہم لوگ واپس ڈالر کو لے کے آئے تھے, پھر واپس ڈالر چلا گیا. مطلب مطلب میں اس کو کہتا تھا کہ ہر 15 تاریخ اور 1 تاریخ جو پرائز ہوتی ہے تو وہ میرے لیے سیریسلی شب عاشورہ ہوتی تھی. مطلب میں بولتا تھا اتنی کیا مطلب پریشانی. اب جو ہے ہم نے 80 روپے ٹیکس لگایا, کوئی پریشانی نہیں. سو تو مطلب تھنگ اس کے مطلب آپ ایک طرف سے اخراجات بڑھائے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ ٹیکس بھی نہیں لے رہے, سبسڈی دے رہے ہیں, تو مطلب ہم ایسے ملک تو نہیں چلا سکتے. سو ایک چیز تو میری قسم تھی کہ میں جب تک بیٹھوں گا ڈیفالٹ نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, دس آئی واز ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ کہ دیر از گوئنگ ٹو پاکستان, آئی تھنک از دا ورسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو ڈیفالٹ پاکستان. So I was not going to let that happen. And if I had to fight with them, I will fight with them. I didn't care about the job. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ڈیفالٹ لائک سچویشن جو بن گئی تھی, who do you blame more? عمران خان جن کے فیصلے تھے فریز کر دیا جانے سے پہلے پیٹرول پرائسز, الیکٹریسٹی پرائسز, یا پھر اس کے بعد آپ لوگ جنہوں نے ٹائم لگا دیا اور ٹائملی ان ڈیسیجنس کو ریورس نہیں کیا, who do you blame more? So 2 مرتبہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے آیا. پہلے کے اندر عمران خان صاحب جس طرح چھوڑ کے گئے تھے, مطلب 2 سال تک 1.5 سال تک انہوں نے گیس کی اور الیکٹریسٹی کی پرائس نہیں بڑھائی تھی جو IMF کے ایگریمنٹ کے تحت, اور حفیظ شیخ صاحب نے کام کر لیا تھا صحیح. ٹھیک ہے, ان آل آنیسٹی حفیظ شیخ اکانومی کو سلو مینٹین کر رہا تھا لیکن وہ غلطی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ اکانومسٹ تھا, اس کو پتہ تھی کہ کیا کرنا ہے. جب حفیظ شیخ نے پیسے لیے آپ کے 1 سال پہلے 2021 میں IMF کی ٹرانچ آئی, آپ نے حفیظ شیخ کی چھٹی کر دی اور آپ آ گئے شوکت ترین صاحب کو لے کر آ گئے. شوکت ترین صاحب نے آسانیاں کر دیں پاکستانیوں کے لیے, کچھ PTA کے ٹیکسز تھے وہ کم کر دیے, اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گیس کی پرائز بھی نہیں بڑھاؤں گا, میں بجلی کی پرائز بھی نہیں بڑھاؤں گا. اور بعد میں جب یہ شروع ہونے لگا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, انہوں نے کہا کہ میں پیٹرول کی پرائز بھی نہیں بڑھاؤں گا. اس زمانے میں یوکرین کی جنگ تھی, تو یوکرین اور رشیا کی جنگ, تو اس کے اندر پیٹرول اور وہ جو ہے نا وہ $124 تک پہنچ گیا تھا اپریل 2022 میں. تو خان صاحب نے شروع کر دیا تھا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ شوکت نے تو کہا ہوا تھا کہ کہ IMF والوں کو کہ جیسے ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس جیتتے ہیں ہم واپس آ جائیں گے تمہارے پاس, ہم واپس بڑھا دیں گے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. عمران خان کو بھی پتہ تھی کہ جیسے ہی ختم ہوگا یہ پرائز سسٹینیبل تھوڑی تھا, لیکن یہ بھی یقین تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, ووٹ آف نو کانفیڈنس یقین تھا کہ مطلب آپ کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہم بڑھا دیں گے, اگر ہم ہار گئے تو پھر ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ جیتیں گے اور ہاریں گے, لیکن عموماً سیاستدانوں کی جب اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے تو جیتتے ہارتے سیاستدان ہی ہیں. خیر اینی وے, سو تو وہ خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہوئی تھی. میں کیونکہ میں لوگوں کو جانتا تھا اسلام آباد میں, فائنینس والے ایک دوسرے کے تھوڑے سے دوست ہوتے ہیں, ہم وزرائے فائنینس بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہم جب آئے تو میں نے تو کہا پہلے دن بڑھا دو, قصہ ختم کر دو کہ بھائی اب اب میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ٹیکس لگائیں اس کے اوپر, سبسڈیز کو آپ آدھی کر دیں اور 2 ہفتے بعد پوری ختم کر دیں, تو IMF سے بات ہو جائے, کیونکہ میری تو IMF سے بات ہو گئی تھی آلریڈی. مگر نہیں, یہ 1 ہفتہ رک جاؤ, 2 ہفتے رک جاؤ, عمران خان کو بلیم کرو, عمران خان کو بلیم. ٹھیک ہے, عمران خان کو بلیم کر لو, عمران خان تو اب فرق نہیں پڑتا نا, اب اس وقت تو جواب داری آپ کی ہے. پھر مئی میں جا رہا تھا IMF سے ملنے کے لیے, تو مجھے پتہ چلی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یار میں ریزائن کر رہا ہوں, اور ہم یہ حکومت چھوڑ لیں. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. میں اور پرائم منسٹر صاحب جو اچھی بات تو نہیں, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اٹ از دا فیصلہ جو ہے, لیکن اب میں اور شاید پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کے تھوڑی دیر ان کی ہم یہ اس بارے میں ڈسکس کرتے رہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا کہیں گے اسپیچ میں. آئی واز ناٹ اے اسپیچ رائٹر, اور لوگ تھے, لیکن ہم پوائنٹس کچھ ڈسکس کرتے رہے اور کیا کریں گے یہ وغیرہ وغیرہ. یہ میں اور پرائم منسٹر بات کر رہے تھے. میں لاہور میں تھا, مجھے نواز شریف صاحب کا فون آیا. میں بولتے ہیں آپ IMF سے جا کے کیا بات کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں, IMF کو جا کے بولوں گا السلام علیکم, خدا حافظ, مطلب اللہ خیر کرے, ہم تو اس ہفتے کے اینڈ پہ چھوڑ لیں. یہ بات IMF کو میں نہیں کہوں گا کہ ہم اس ہفتے میں چھوڑ لیں, لیکن اب ہم کو جب پتہ ہے کہ ہم اس ہفتے میں چھوڑ لیں تو ہم کیوں پرائز بڑھا کے جائیں؟ پھر لیٹ ہو ایور کمز ڈیل ود اٹ, ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا. تو نواز شریف صاحب بڑے خوش ہوئے, بولتے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے کہا سر بالکل ہم چھوڑ لیتے, اب کیوں ہم نے کرنی. میں لاہور سے کراچی آیا ہوں, کوئی 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہوتا ہے, آدھا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ. تو کراچی پہنچا ہوں تو مجھے آلریڈی مسڈ کال آ چکے تھے لوگوں سے. میں نے جب فون کیا تو پتہ چلی کہ ہم حکومت نہیں چھوڑ رہے. اب آپ حکومت نہیں چھوڑ رہے
اور پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ راستہ ڈیفالٹ کا ہے, یہ راستہ سیفٹی کا ہے, اور یہ فیصلے پہ آپ نے مفتاح اسماعیل کو بٹھایا ہوا ہے, تو مفتاح اسماعیل قائب کی طرف تو نہیں جائے گا نا, وہ تو سیفٹی کی طرف ہی جائے گا. تو پھر وہ ٹرمز آف دا. سو دا تھنگ از مائی پوائنٹ دین واز اینڈ آئی ووڈ کیپ سیئنگ اٹ کہ یار اگر اپنی سیاست آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے تھے اس وقت تک, اگر سیاست کمپرومائز کر رہے ہیں تو کر لو, لیکن ڈو دا رائٹ تھنگ, ٹھیک ہے, یا حکومت چھوڑ دو. کوئی مطلب یہ نا, مطلب کوئی بندوق کسی نے سر پہ تھوڑی رکھی ہوئی ہے, جسٹ گو ہوم. ہاں, تو یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ایک فلائٹ میں ہی جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ بدل گیا, کیا ہوا تھا؟ میرے خیال سے وہ تھا نا کہ خان صاحب جو ہے نا, ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی سے ہو, یا ہر چیز میں ان کی مشہوریت ہو. جیسے یہ 26 نومبر کا دھرنا تھا, اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں دھرنا کیا انہوں نے. میرے خیال سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میرا اپنے ذاتی خیال ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا, ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا ہم لوگوں نے کہ ہم, مطلب بڑے لوگوں نے, کہ 31 مئی کو جائیں گے, مطلب مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے. اور خان کو بھی پتہ چل جاتی ہے پاکستان میں, جب جس طرح بھی پتہ چل گئی, اب باجوہ صاحب بھی شاید ان سب سے ٹچ میں ہوتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں لانگ مارچ کروں گا, ٹھیک ہے. تو تو مطلب یہ کہ یعنی کہ جب یہ حکومت گرے تو میری وجہ سے گرے, کہ خان کے کو حکومت نے تو ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ ہم کو یہ پیٹرول کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے, جان چھوڑو, ٹھیک ہے. لیٹ خان گیٹ دا بلیم فار ہز ہینڈلنگ اور مس ہینڈلنگ آف دا اکانومی, وائی شوڈ وی ناؤ کم اینڈ گیٹ دا رائٹ تھنگ. اینڈ بیکاز دیٹ ڈیسیژن واز میڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ اے لانگ مارچ, انہوں نے کہا اچھا تو سمجھ رہا ہے کہ مطلب وہ کر رہا ہے. اب یہ پھر ون اپ مین شپ, انہوں نے کہا اچھا اب نہیں کر رہے, اب جاؤ, اب سو یہ ایگوز کا جو ہے وہ ایک ٹکراؤ تھا کہ ہاں. تو یہ 26 نومبر بتائیں آپ, کیوں لگتا ہے آپ کو کیوں ہوا؟ جب ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے, اور ٹرمپ کے لوگوں کے ساتھ بہت پیسے خرچ کیے تھے پی ٹی آئی کے وہاں کے سپورٹرز نے, اور اور پی ٹی آئی نے جتنی بھی عمران خان صاحب امریکہ کی برائیاں کرتے تھے, $40,000 مہینے کے دے رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ لابینگ فرمز کو عمران خان کی لابی کرنے کے لیے. اور ٹرمپ کا جیسے جو ٹرمپ کا الیکشن ہوا تو اس کا کوئی رچرڈ گرینیل ایسا کوئی نام ہے, اس نے ٹویٹ بھی کرے عمران خان کے. تو یہاں پہ پھر کچھ امریکی ڈاکٹر صاحبان بھی خان صاحب سے ملے, اور ٹرمپ نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے تھے, لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا سب کو, ہمارے حکومت کو بھی, کہ یار ٹرمپ کچھ بول دے گا تو ہم بڑے پھنس جائیں گے. تو انہوں نے کہا چلو کوئی بیچ کا راستہ نکال دیں. تو خان صاحب نے اپنے وکلاؤں کو یہ کہا تھا 20 نومبر کو کہ میں چھوٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امریکی ڈاکٹر گئے تھے ان سے کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی ان کی. پاکستانی امریکی ڈاکٹرز جو گئے تھے وہ ایسا ایسے بھی ملے تھے اور خان صاحب سے بھی ملے تھے. مجھے یاد ہے. تو جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب نے سوچا کہ یار میں اتنے عرصے سے امریکی غلامی نامنظور کر رہا ہوں, اور پھر اگر میں امریکی پریزیڈنٹ کے ٹویٹ کی وجہ سے نکلوں گا تو وہ تھوڑا سا بیانیے کو سکون آ جائے گا. حالانکہ خان صاحب تو کوئی بھی بیانیہ بنا لیتے ہیں, ماشاء لیتے ہیں, لیکن اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ بیانیے میں سکون آ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو یار ایک دھرنا کر لیتے ہیں. تو وہ کے پی سے دھرنا کر لیا. پھر اس کے اندر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ سنجرانی میں رک جاؤ, تو وہ نہیں ہوئے. پھر ادھر آ گئے, بندے مر گئے. پھر ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ہارڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں. تو پھر وہ لیکن اس وقت 20 تاریخ نومبر کی اگر خان صاحب یہ دھرنا نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے خان صاحب چھوٹ رہے تھے اس وقت, کیونکہ یہ جو رسک اورس جو اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں ہم انشورنس لیتے ہیں, ہم انشورنس یہ تو نہیں لیتے کہ اللہ کرے ہم کو کبھی کلیم ملے, ہم انشورنس لیتے ہیں کہ اللہ کرے کبھی کلیم نہ لینا پڑے, لیکن خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بیماری ہو جائے تو پیچھے کچھ ہے. تو اسی طرح یہ آئی تھنک حکومت بھی رسک اورس تھی کہ یار ہم کو نہیں پتا کہ ٹرمپ کدھر جائے گا, اور ٹرمپ کے اوپر تو تھوڑا سا تو یہ اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لو. لیکن اس نے پھر خان نے سوچا کہ نہیں, اگر بات تو امریکہ کی وجہ سے ہو رہی تھی لیکن میں دھرنا کروں گا, میں دکھاؤں گا ان کو. اٹس ایگزیکٹلی دا سیم جس طرح وہ الیکشن والی جو ہے وہ تھی کہ حکومت جا رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں میں لانگ مارچ کروں گا, اور پھر تو لوگوں کو لگے گا کہ لانگ مارچ کی وجہ سے جو ہے آپ جا رہے ہیں. سو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم اسٹریٹجی. آپ نئی سیاسی پارٹی تو آپ نے بنا لی ہے, مفتاح صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں, یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں, لیکن ملک میں اس وقت سیاست ہو رہی ہے. دیکھیے میں اکثر مستی کرتا ہوں کہ کچھ تو ہماری جو عوام پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کچھ تو حکومت یا فوج کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں بات نہ کرو, اس کے بارے میں بات نہ کرو, تو وٹ ایور.
تو وہ کچھ آپ کی ویسے سیاسی اسپیس بہت کرٹیل ہے سب سیاسی پارٹیوں کی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری جو ہماری اسپیس جو لی ہوئی ہے نا, خاص طور پہ کراچی میں, کیونکہ آئی ڈو دس ریٹیل پالیٹکس ان کراچی اونلی, اس پی ٹی آئی نے بہت اسپیس لی ہوئی ہے. جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی آج کراچی میں ہے اور پاکستان بھر میں ہے, اوبیسلی کراچی تو ایک حصہ ہے پاکستان کا, باقی کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے وہ امیزنگ ہے یار, مطلب سیریسلی. اینڈ ایک بات آپ عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ 2-2.5 سال جیل میں رہے, ان کا نام نہیں لیتے, جو بھی کرتے ہیں, ہی از مینٹینڈ اس پاپولیرٹی. سو آپ کراچی میں لوگوں کو جائیں, آپ ان سے باتیں کریں خان صاحب کے بارے میں, ان کی حکمرانی کے بارے میں کہ کیا یہ, اور ان کے لوگ جو کراچی میں یا سندھ میں تھے ان کے بارے میں, تو وہ ساری باتیں آپ سے جو ہے وہ صحیح آپ کی ایگری کر لیں گے. کیا بولیں گے ووٹ کس کو دو گے, ووٹ عمران خان کو. اچھا جی بالکل. مطلب اس وقت کراچی میں کہتا ہوں نا 22 میں سے 21 سیٹیں عمران خان صاحب کی پارٹی جیتی تھی. اور اسی طرح دیکھیں نا کے پی کے اندر بھی کوئی ایسا کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی گورننس میں 4 چاند تو نہیں لگے ہوئے, لیکن وہاں پہ بھی ووٹ ہے. ادھر مریم صاحبہ اتنی تشہیر کرتی ہیں اپنی, مطلب مساجد تک ہم نے تصویریں اپنی لگا دی, اب کیا چھوڑ دیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو کارڈیولوجی سینٹر تھے اس پہ بھی اپنا نام لے کے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی, مگر نیڈل موو نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ آپ کا کیا ہے اس پہ انالیسس, تو کیوں نہیں لوگوں کو ڈیولپمنٹ یا کام یا کیا اس سے غرض نہیں ہے کوئی؟ آپ بڑا اچھا بس لے آئیں, 20 روپے کر دیں 50 روپے کی جگہ, یا 50 کی جگہ 40 کر دیں, وہ نوکری نہیں ہو کسی کے پاس تو وہ کیا کرے گا. تو مسلم لیگ کی حکومت ہے نا جس کی وجہ سے آج 6 سال میں, ان 6 سالوں میں ابھی یہ نمبر آئے ہیں 6 سال کے, کہ 2018 میں پاکستانی کتنا کماتا تھا, 2024-25 میں کتنا کماتا ہے. تو اوسطاً پاکستانی جو ہے وہ 12.5% غریب ہوا ہے, جو غریب ترین 20% پاکستانی ہے وہ 21% غریب ہوا ہے. تو لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, لوگوں کا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, بچوں کی اسکول فیس سے لے کے بجلی کے بل, گیس کے بل. تو لوگ, ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک روڈ بن گیا اور لاہور میں, مگر ایک تو یہ نا کہ پنجاب صرف لاہور نہیں ہے. ہر لاہور پنجاب کے چیف منسٹر کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں لاہور کا میئر بنوں, لیکن بنتے وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پنجاب میں میاں والی بھی ہے, پنجاب میں بکر بھی ہے, پنجاب میں راجن پور بھی ہے. تو پنجاب میں 1 کروڑ بچہ اسکول کے باہر بھی ہے, ٹھیک ہے. سندھ میں 70 کروڑ لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے. یہ نمبرز بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ اوور آل اکنامک سچویشن تو پاکستان کی بہت بری ہو گئی ہے نا. آج بھی کراچی میں کیوں ان مائگریشن ہوتی ہے, آج بھی کے پی سے لوگ کراچی میں کیوں آتے ہیں, نوکری کی تلاش میں آتے ہیں. کراچی میں نہ اس کا موسم اچھا ہے, نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے, جان کے خطرہ ہے, پانی نہیں ملتا, لیکن کم از کم نوکری تو ملتی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تو مریم اگر کوئی میں تو اس دن سن رہی تھی, ماشاءاللہ وہ تشہیر تو اپنی بہت زبردست جو ہے وہ کرتی ہیں, کوئی موقع جو ہے وہ مس نہیں کرتی ہیں. اس میں کچھ موقع مس کرنے چاہیے وہ بھی نہیں کرتی وہ بھی نہیں کرتی ہیں. تو وہ اپنے جو ہے وہ کام بتا رہی تھیں, جو وہ کہ کیا کیا جو ہے ان کے پلانز ہیں. ایٹ لیسٹ کام کی بات تو ہو رہی ہے مفتاح صاحب. آپ کو کہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کراچی سے ہیں, کراچی کی بات کر لیں, سندھ کی بات کر لیں. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے, تو لوگوں کو یا تو پھر ہم یہ مان لیں کہ یہ ایک اینٹی ادر پارٹی ووٹ ہے خان صاحب کا, کیونکہ خان صاحب نے بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں نکالنی تھی نا. بالکل نہیں. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ حالات ایسے ہیں اس لیے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہیں, اور پاپولیرٹی ان کی اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے, حالانکہ یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی ادر پارٹیز ووٹ ہے جو خان صاحب کا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب 1985 سے پاکستانی پولیٹیکل سین میں 40 سال ہو گیا, ٹھیک. شہباز صاحب کچھ کے ساتھ ہی ہیں, مریم بھی کوئی 15 سال سے سیاست کر رہی ہے. بھٹو صاحب 1970 سے یا 65 کی دہائی میں, کوئی 60 کی دہائی میں وہ بنے تھے کامرس منسٹر. تو تب سے بھٹو صاحب ہیں, بے نظیر صاحبہ ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں. ان کے جو بھی کارنامے کرنے تھے یا جو ملک میں بہتری کرنی تھی, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تک تو کرنی چاہیے نا. 40 سال میں میاں صاحب ٹھیک ہے 10-12 سال پرائم منسٹر رہے ہیں, کچھ 5-8 سال چیف منسٹر رہے ہیں, ان کے بھائی پر چیف منسٹر رہے ہیں, ان کی بیٹی چیف منسٹر رہی ہے, ان کی بھتیجی چیف منسٹر رہی ہے. لیکن شاید پنجاب کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پنجاب میں ہم 12 کروڑ لوگ ہیں, 6 کروڑ خاندان ہیں,
HSN کالج وہاں پہ ہے, کالج وہاں پہ ہے جو بہت ہی اچھی اسکول ہے. لمز وہاں پہ ہے, گورنمنٹ کالج ہے وہاں پہ, FC کالج ہے وہاں پہ. یہ تو میں لاہور کی باتیں کر رہا ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں, دیگر جگہوں کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو پورے پنجاب میں کوئی ایک اور خاندان نہیں ہے جو سیاست کے یا چیف منسٹری کے لائق ہو, مطلب سیریسلی. یا پورے سندھ میں کوئی ایک خاندان نہیں ہے. اگین سندھ کے اندر بڑی بڑی کالج ہیں, بڑی بڑی اسکول ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی اور خاندان نہیں ہے کہ کسی اور کو چانس دیں. تو اس میں ہمارے سیاسی اسٹرکچر کا قصور ہے کہ اسٹرکچر میں ہم نے اجارہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں, نئے لوگوں کو آنے کا چانس ختم ہو گیا. تو زوران ممدانی جو ہے وہ ایک نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک براک حسین اوباما جو ہے امریکہ کا صدر بن سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ رابعہ شہزاد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس کا نام رابعہ شریف نہ ہو یا رابعہ بھٹو نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ سکے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی پاکستانی جو ہیں ہم سب نااہل ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے سیاست میں اجارہ داریاں قائم کر دی ہیں. تو جب آپ چھوٹے نئے جو جین زی جس کو ہم کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, وہ انسٹاگرام دیکھ رہا ہے, وہ دنیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے. تو ادھر مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹونی بلیئر آیا تھا, بہت سکسیزفل پرائم منسٹر تھا, اس سے پہلے مارگریٹ تھیچر آئی تھی, وہ چلے گئی, آج کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, کیئر اسٹیمر بیٹھا ہوا ہے. تو سو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ تو آپ کے خیال میں اس کا ایک وہ ہے جین زی کی آپ نے بات کی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ جین زی سے ویسی جو ہے وہ بہت پریشان ہے. لیکن میں آنا چاہوں گی, آپ کیونکہ کراچی سے آئے ہیں, میرا شہر ہے, میں یہ پوچھے بغیر جو ہے وہ آپ سے رہ نہیں پاؤں گی کہ اتنا ہولناک واقعہ جو کراچی میں ہوا, اب تک جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اتنی باڈیز مل گئی, اتنی باڈیز کی شناخت ہے. میرے خیال سے یہ آئی تھنک یہ نمبر جو ہے وہ 100-150 سے بھی جو ہے وہ اوپر جانے والا ہے. اینی وے, سو آپ وہاں گئے, ڈز اٹ ایکچولی ٹیل یو واٹ از آل رانگ ود پاکستان؟ ہیز اٹ بیکم انگورنیبل ناؤ؟ کیا ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اب؟ اٹ از ناٹ انگورنیبل. کراچی شہر بھی اور پاکستان ایز اے ملک بھی انگورنیبل نہیں ہے. آپ حکمرانوں کی نالائکیوں کو, بے حسی کو, کرپشن کو پورے پاکستان کا مسئلہ نہیں بنا سکتے. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیسٹ میں ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیسٹ غلط تھا, ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بچہ نالائق ہے, یہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نالائقی جو ہے اور بے حسی جو ہے وہ مطلب ہر جگہ آیا ہوتی ہے. مطلب کوئی 1500 آگے لگ چکی ہیں 10 سالوں میں, کوئی 60 شاپنگ مال جل چکے ہیں, اور مطلب اب کیا کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری جو پارٹی والے کراچی میں مطلب پیپلز پارٹی تو کبھی کراچی میں ووٹ نہیں لیتی تھی, وہ MQM تھی. اب وہ مطلب ان کو ہر چیز بری لگتی ہے آج کل. بوری بند لاشیں بری نہیں لگتی تھیں ان کو, بھتہ خوری ان کو بری نہیں لگتی تھی. ان کے ایک اشارے پہ جب بند ہو جاتا تھا سارا شہر بند ہو جاتا تھا. عصر کی نماز کے بعد اگر جمعرات کو ان کو اسٹرائک کرانی ہوتی تھی MQM کی, تو بدھ کی شام کو وہ بندوقیں سے فائرنگ کرتے تھے. ایک آدھ پشتون بیچارہ جو نان بائی ہوتا تھا, غریب ترین ویٹرز, کوئٹہ چائے کی ہوٹل کے سامنے کا ویٹر مار دیتے تھے, ایک دو بسیں جلا دیتے تھے, اور دوسرے دن صبح سناٹا ہو جاتا تھا, شام کو واپس کھل جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن تھا کہ عصر مغرب کے درمیان پہ آپ نے کراچی میں ہنگامہ کر دینا ہے, ایک دو مدے مار دینے ہیں, ایک دو بسیں جلا دینی ہیں, تو دوسرے دن اسٹرائک ہو جاتی تھی. اور بھتہ خوری کرنی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, اور پیپلز پارٹی کو برائی بھی کرنی ہے. آج بھی دیکھیں نا, خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب, یہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ دونوں فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں, اور آپ باتیں بہت بڑی کرتے ہیں. یار چھوڑ دو حکومت. اس دن میرے ساتھ وہ تھے حیدر عباس رضوی صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ برا ہے, یہ برا. میں کہا یار چھوڑ دو نا حکومت. اگر حکومت میں آپ مطلب, لیکن ہم نے حکومت بھی نہیں چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سب نے فیڈرل ایریا سے نکل کے, اور یہ جو کراچی والے ہیں ان کو پتہ میں کیا بول رہا ہوں, یہ لیاقت آباد سے نکل کے سب نے DHA فیز 6 میں کوٹھیاں بھی بنانی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سب نے لینڈ کروزر بھی رکھنی ہے, ایک نہیں
ہاں لیکن چلے لینڈ کروزریں بھی رکھنی ہے میں نے کہا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں یار یہ حکومت بری ہے، لیکن حکومت نہیں چھوڑنی ہے. سو دا تھنگ از کہ ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور ویسے بھی ان کی غلط سیاست تھی. دیکھیں کراچی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو 3 برابر کی قومیں رہتی ہیں، برابر سے مطلب ہے کہ نیومیریکل تقریباً، ٹھیک ہے، کوئی 10-5 لاکھ اوپر ہوگا. پنجابی بھی ہوتے ہیں، پشتون بھی ہوتے ہیں، اور ماجر بھی ہوتے ہیں، یا اردو اسپیکنگ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں. اپروکسیمیٹلی سیم پاپولیشن ہوگی، کسی کی 5-10 لاکھ اوپر ہوگی. آپ نے ایک ایتھنیسٹی کے اوپر سیاست کری ہے، یو کین ناٹ ون دس الیکشنس، ٹھیک ہے. آپ نے کتنے عرصے 10 اس میں جیتتے رہے. سو تو ایم کیو ایم کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ جین زی ڈفرینٹ ہے. تو پی ٹی آئی کو اس بار انہوں نے ووٹ دیا، حالانکہ پی ٹی آئی نے 18 سے 24 میں کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. نہیں، میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوٹیاں بنا لیں تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے جو کراچی کے لوگ تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کے بھی کاروبار میں بڑی برکت دی جتنے عرصے تک پی ٹی آئی رہی تھی، ٹھیک ہے. ایک دو تو پہلے ہی بہت پیسے والے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی لوگ جو کہ کرائے کے گھروں میں رہتے تھے وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں چلے گئے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ماشاء اللہ سے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے کراچی کے لوگوں نے. لیکن دا تھنگ از کہ مطلب بوری بند لاشوں سے تو تعلق نہیں تھا نا ان کا. تو اگر ہمارے پاس چوائس ہے کہ بوری بند لاشیں ہیں، صرف آرڈنری چور ہیں یا ڈاکو ہیں، تو پھر آپ کیا چوائس کریں گے؟ چوائسیز ہی ماشاء اللہ جو ہے وہ اتنی ہیں. اب ہے عوام پاکستان. دیکھیں صلاح الدین صاحب ہمارے ایک ایم کیو ایم کے ایم این نے ہمارے ساتھ آ گئے. کسی سے پوچھ لیجیے، کلینسٹ مین، ٹھیک ہے. کچھ مسلم لیگ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں، کچھ اور نئے کراچی کے دوست، معیز جعفری صاحب، شارق چاولہ صاحب، بابر تنویر صاحب. اینڈ وی آر اوبویسلی ملٹی ایتھنک پارٹی، سو وی ڈونٹ ریلی کیئر کہ تیرا تو گھر میں کون سی زبان تیری نانا بولتا تھا، یا تیرا دادا ایسٹ پنجاب سے آیا یا لاہور سے آیا یا یو پی سے آیا، وی ڈونٹ کیئر. تو ہماری پارٹی کے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اینڈ ہم ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے الیکٹرانک میں آگ لگی، ہم وہاں پہ بھی پہنچے. وہ پٹنی ہاسپٹل میں کچھ مسئلہ ہو گیا، ہم وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. سو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کراچی میں بہت کمپیریٹیو ہوں گے. ایک اور بھی آپ کا کمپٹیشن نظر آ رہا ہے مجھے. کون؟ اقرار الحسن کی پارٹی جو ہے وہ آئی ہے، انہوں نے کہا اس کا کوئی جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہوگا، اس پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، یہ لوگوں کی جو ہے وہ پارٹی ہوگی. وہ اس پوٹینشیل کو کیسا دیکھ رہا ہے؟ میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے. آئی وش ہم دی ویری بیسٹ. صحیح. اچھا یہ بتائیں مجھے مفتاح صاحب کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ گول پلازا والے انسیڈنٹ کی، ہم نے بات کی، نہایت افسوسناک انسیڈنٹ ہے. اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ جو 18ویں ترمیم اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب یہ اس انسیڈنٹ کی آڑ میں جو ہے یہ بات شروع ہو گئی ہے. خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈھکوسلا تھی 18ویں ترمیم. مصطفیٰ کمال آ کے کہتے ہیں کراچی کو وفاق کے اندر دے دیا جائے، 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے. کیا آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اوکے، سو مصطفیٰ بھائی کی بات سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا دیکھیں وہ ایک دم جینوئن ان کی گریوینس ہے کہ یار ہم تنگ آ گئے ہیں، مطلب اب ہم کتنے جلس کے مریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ سے کراچی کو نکال دو اور وفاق کے اندر دے دو. اگر سندھ سے نکالنا ہی ہے تو پھر وہ کراچی والوں کو کراچی کے اوپر دے دو حکومت، پھر آپ چھوٹا صوبہ بنا دیں، ٹھیک ہے. سو مطلب دس میکس نو سینس کہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دو. اچھا، تو پھر تو کراچی والوں کو دے دو، کیونکہ اب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں رہا کراچی میں، وہ جیت نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم اب کراچی کو صوبہ نہیں بنا رہے اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ہم کو کچھ مل جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. لیکن اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ ویری افیکٹو لوکل گورنمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ صوبے کو توڑنے کی بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت لوگ دہی سندھ کے اندر، بہت لوگ نہیں، تقریباً سارے لوگ دہی سندھ میں جو ہیں وہ اس چیز کے بہت خلاف ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے صوبے بنانے میں. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بالکل چھوٹے صوبوں کے حق میں ہیں، لیکن سندھ میں چھوٹے صوبے کے حق میں نہیں ہیں. ایم کیو ایم والے مسلم لیگ والے جو ہیں وہ چھوٹے صوبے کے حق میں ہیں، لیکن پنجاب میں چھوٹا صوبہ نہیں، ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح کے پی کے اندر جو ہے وہ ہزارہ والے کو صوبہ، اپنا ہزارہ کا صوبہ نہیں دیں گے تو اس کے صوبے کے حق میں نہیں ہے. سو یہ ساری سیاست سے بچنے کے لیے افیکٹو لوکل گورنمنٹ کریں. لیکن یہ جو 18ویں ترمیم اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں کی بات آئی ہے، اس میں اگر ایک سیاسی پارٹی کو آپ بلیم کریں گے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. ان کی مس گورننس کی وجہ سے آج یہاں پہ بات کھڑی ہوئی ہے، نہیں تو 20 سال پہلے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے.
لیکن آج پیپلز پارٹی ہم کو اس نیچ پہ لے کے آئی ہے نا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کریں گے تو یہ چھوٹے صوبوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بنیں گے چھوٹے صوبے. کیا ہم مطلب کراچی والوں کو یا ساؤتھ پنجاب والوں کو یا ہزارہ والوں کو یا پشتون جو بلوچستان میں رہتے ہیں ان کو کیا مطلب 70 سال 80 سال 200 سال کی مائنورٹی کا رہ کے صبر ہی کرنا پڑے گا کہ ان کا حق کی تلافی ہو رہی ہو؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کبھی نہ کبھی یا تو ان کو آپ ان کا حق دیں اور ان کو لوکل گورنمنٹ دے دیں ورنہ صوبہ بنا دیں. سو ایک تو یہ بات ہے. 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب نہیں میں کوئی 80 یا 100 جگہوں پہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا ہے. 18ویں ترمیم میں جو میں ایک چیز جو گارنٹی کر رہا ہوں کہ جو ترمیم ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم میں یہ 1 سے 1 سال پہلے جب NFC ایوارڈ پاس ہوا تھا تو اس میں 18ویں ترمیم نے کہہ دیا کہ آپ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر بڑھا سکتے ہیں اور کم نہیں کر سکتے. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے, تو یہ تو چیز ہٹ جانی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ 18ویں ترمیم نے کچھ ڈیولوشن کے نام پہ ایسی چیزیں کریں جس میں وفاق کی اور صوبوں کی دونوں کی غلطی ہے, اور اس وقت مسلم لیگ والوں نے اور دیگر نے سوچا نہیں. تو ایک یہ تھا کہ ہمارے پاس نا وفاق میں فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نہیں ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہہ دیا یہ. لیکن وفاق نے کوئی بھی یا انڈسٹری منسٹری نہیں ہونی چاہیے, انوائرمنٹ نہیں, لیکن وفاق نے کوئی بھی منسٹری کم نہیں کی. تو آپ نے انوائرمنٹ صوبوں کو دے دو, وفاق نے انوائرمنٹ کا نام کلائمیٹ چینج رکھ دیا. آپ نے کہا ایگریکلچر صوبوں کو دے دو, انہوں نے اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ دیا. لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار کچھ چیزیں تو وفاق میں ہی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ڈریپ, آپ نے ڈرگ کی ساری ہیلتھ کی ساری چیزیں صوبوں کو دے دی. تو کیا پاکستان میں 4 ریگولیٹری اسٹینڈرڈز ہوں گے کیا؟ کہ پنجاب میں بیناڈرل کی قیمت اور ہوگی, سندھ میں بیناڈرل کی قیمت اور ہوگی, جو کراچی میں اگر بیناڈرل کی کوئی کمپنی ہے وہ پنجاب میں الگ رجسٹریشن کرائے گی, KP میں الگ رجسٹریشن کرائے گی, ہم 4 مرتبہ ڈپلیکیٹ کریں گے, آزاد کشمیر میں جا کے الگ مرتبہ کرائیں گے. یہ عجیب سی باتیں ہو جائیں گی نا. تو پھر انہوں نے خود کہا کہ نہیں یار ایک جگہ پہ کر لو. تو صوبوں نے خود کہا کہ آپ اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹلوں کی بندر بانٹ ہوئی, لیکن پھر اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایک آفس ہونا چاہیے ایجوکیشن کا. گلگت کے اندر اسلام آباد کی جو وزارت ہے وہ صرف گلگت کی اسکولیں چلاتی ہے, اسلام آباد کے علاوہ. آپ ایک آفس بنا لیں, آفس آف ایجوکیشن اسٹینڈرڈس, کہ پاکستان بھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اس 7ویں جماعت کے اندر اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ غریب کا بچہ ہے تو اس کو کچھ اور آنا چاہیے, وہ امیر کا بچہ ہے اس کو اور آنا چاہیے. میتھ اس کو دونوں کو برابر آنی چاہیے, سائنس ان دونوں کو برابر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور دنیا کو پتہ ہے کہ میتھ کا مثال کے طور پہ کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ 7ویں کے اندر آپ کو ریشوز نکالنے آنے چاہیے, 8ویں میں آپ کو مطلب پرسنٹیج اس سے عبور ہونا چاہیے, 9ویں 10ویں کے اندر آپ سمپل کوڈریٹک ایکویشن سالو کر لیں, 12ویں کے اندر آپ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں, ڈفرینسیشن انٹیگریشن کر لیں. تو یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح فزکس کے اندر 10ویں کے اندر آپ کو ہیٹ لائٹ وغیرہ آنا چاہیے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو پرائیویٹ بورڈز کر دیں. حکومت کے بورڈز تو ہونے نہیں چاہیے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر تو بورڈز میں بھی بہت کرپشن ہے اور بہت زیادہ ڈسکرمنیشن ہے. لیکن آپ پرائیویٹ بورڈز کر دیں, وہ اسٹینڈرڈس فالو کریں. اور اس کو مطلب حکومت کو ہم کو آسان بنانا چاہیے, حکومت کو لوگوں کے حق میں بنانا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں جیسے 26 اور 27ویں ترامیم جو ہیں, یہ اس کی بہترین مثال ہے. وہ ترامیم صرف حکمرانوں کی آسانی کے لیے پاس ہوتے ہیں. اب کل ہم نے دیکھا کہ یہ انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ جو ہمارے ایسٹ جو MNA حضرات ہیں, خواتین و حضرات, وہ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرنا ضروری ان کے اوپر, کیونکہ اور بہانہ بھی بنایا کہ سیکیورٹی رسک ہے. مطلب وہ خواجہ آصف نے اس کے اوپر ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اچھا, کیا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. صحیح. ہاں, یہ تو مطلب بڑا ہی مذائقہ خیز ہے کہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے وہ اپنے ایسٹ نہ چاہیں تو نہ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. مجھے یہ بتائے گا, آج ہم جس جگہ پر ہیں اور جہاں سیاست ہے اس میں 2 پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ خان صاحب ہیں, شروعات وہاں سے ہوئی, جس طرح سے وہ ہائبرڈ سسٹم کا حصہ بنے, جس طرح سے عمران خان پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا, جس طرح سے انہوں نے اسپیس اپنی جو ہے وہ کم کی. تو یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نواز شریف جو کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے جو ہے وہ عمران خان پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس نہج پر لے آئے ہیں ملک کو, یہ اس کا نتیجہ ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ عمران خان کو کون لایا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. نواز شریف کو آج کون رکھا ہوا ہے, کس نے کون لایا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا. نہیں, جب آپ یہ ہم خوشی سے بول سکتے ہیں, آسانی سے بول سکتے ہیں
کہ نواز شریف اس کو عمران خان کو کون لایا ہے، پروجیکٹ عمران خان. ہاں تو عمران خان تو پھر یہ پروجیکٹ کون ہے؟ صحیح سیم لوگ ہیں. تو ہم نے سب کو ہم نے صرف نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ہی بلیم بانٹنا ہے اور کہیں نہیں رکھنا. وہ تو کانسٹنٹ ہے نا ایک ہمارے یہاں تو تین فریق ہے نا، عمران خان، نواز شریف ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ تو کانسٹنٹ ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان اور نواز شریف کے بیچ میں. یہ تو پھر پیادے ہی ہوئے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پیادے. تو اب آپ کے خیال میں کس نے زیادہ اسپیس دی؟ یہ بات تو میں آپ کو اس طرح بتاؤں، اینالائز کی جا سکتی ہے. جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے 2013 سے 18، تو میاں صاحب اپنی طاقت پہ آئے تھے. کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ہیلپ نہیں کی تھی، ان کو ہرٹ نہیں کیا تھا، ہنڈر نہیں کیا تھا، لیکن کوئی لمبی چوڑی ہیلپ نہیں کی تھی یا کوئی بھی ہیلپ نہیں کی تھی 13 سے 18 کے درمیان، 13 سے الیکشن جیتنے میں. تو میاں صاحب 125 اپنی سیٹیں لے کر اور پھر باقی انڈیپینڈنٹس کو جمع کر کے میجورٹی لے کر اپنے عوام کے ووٹ سے آئے تھے. تو میاں صاحب کا ایک ڈفرینٹ اسٹیچر تھا، ایک ڈفرینٹ وقار تھا. میاں صاحب کو وہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ یہ نوکری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے 14 میں سپورٹ کری دھرنے میں، اس کے بعد 17 میں 18 میں آپ نے وہ بنایا، ٹی ایل پی بنائی، دھرنے کروائے، ٹی ایل پی کو ووٹ دلوائے، آخر میں تھوڑی سی وہ کری. عمران خان کے پاس کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کی میجورٹی تھی، اور اگر 5-10 سیٹوں کی ڈنڈی ماری ہوگی، کراچی میں 5-6 سیٹوں کی ڈنڈی ماری تھی، اور پنجاب میں کچھ سیٹوں کی ڈنڈی ماری تھی، 10 سیٹوں کی ڈنڈی ماری تھی عمران خان کے ساتھ. تو عمران خان کو بھی آپ نے، اس کے بعد پنجاب میں اس کی مائنورٹی تھی، لیکن پھر آپ نے لوگوں کو دلا دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر زرین نے اور علیم خان وغیرہ نے دلوائے. فیکٹ آف دا میٹر، اس کے پیچھے بھائی لوگ نہیں ہوتے تو کوئی نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ عمران خان کو لے آؤ، تو عمران خان کا اسٹیچر جو تھا وہ نواز شریف سے کم تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ سپورٹ نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس تھی. لیکن عمران خان کے پاس پڑھے لکھے لوگوں میں بہت سپورٹ تھی، جو کہ بہت زیادہ ووکل ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ٹویٹر پہ ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں. تو عمران خان کے پاس بھی ایفیکٹو میجورٹی تھی، اور اگر وہ تھوڑی سی اپنی سیاست خود اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور بار بار فیض حمید صاحب کی مدد نہیں لیتے کہ ایم کیو ایم کو ووٹ پہ لے کے آؤ اور کیو لیگ کو ووٹ پہ لے کے آؤ، تو شاید ان کی سیاست اور اچھی ہو جاتی. لیکن انہوں نے وہ ان کا سہارا لیتے رہے، تو تھوڑی سی عمران خان کے اندر اسپیس بڑھ گئی، کمپرومائز اور ہو گیا. صحیح. ہم اس بار جو ہے وہ 17 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت دے چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کی پوزیشن ریفلیکٹس دا فیکٹ کہ یار آئی ڈڈ ناٹ ون مائی اون سیٹ. ٹھیک ہے. So it was not Nawaz Sharif's vote bank that brought me here. It was not my vote bank that brought me here. It was, the beneficence and mercy of the people of the establishment that brought me here. تو وہ پھر ان کی رسی کو تھامتے ہیں. سو یہ تو وہ ہے نا. سو اسپیس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو واٹ یو ڈو ایٹ دا پولس. آپ اگر پول میں جیت کے آتے ہیں تو پھر آپ کی عزت ہوگی. آپ اگر اپنا الیکشن سیٹ ہار کے آئے ہیں تو پھر مطلب ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کس کو کس طرح لائیں. یہاں پہ یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا 26ویں 27ویں ترمیم کا. تو ہم جس طرح سے نظام کو جو ہے وہ اپنے فیور میں فکس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اس پہ جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلیں ڈکٹیٹر ہے 8 سال 10 سال جو ہے وہ حکومت کی, پھر جو ہے وہ سب پارٹیز مل کے کھڑی ہو گئیں اس کے اگینسٹ اور واپس سے جو ہے وہ چیزیں ریورس ہو گئیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, یو تھنک دس از اے ڈفرنٹ ایرا دیٹ وی آر لیونگ ان اینڈ دیر از نو گوئنگ بیک ناؤ. اب کچھ ریورس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایوب خان صاحب نے ایک 1 یونٹ بنایا تھا, BD سسٹم لائے تھے, بیسک ڈیموکریسیز. وہ بھی وقت کے ساتھ چلا گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں, مجھے بہت لوگ 73 کی آئین کی تعریف کرتے ہیں, میں اتنی نہیں کرتا ہوں کہ 73 کا آئین بھی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھا اتنا. اٹ واز اے ویری گڈ ڈاکیومنٹ اینڈ اٹ واز دا بیسٹ ڈاکیومنٹ بھٹو صاحب کو پروڈیوسڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ, بیکاز اس وقت بھی سب کو ساتھ لے کے چلے تھے وہ. لیکن اگر ایک آپ نے کتنے 27 اور 25 آپ نے 52 سالوں میں اگر 27 امینڈمنٹ کر لی ہیں تو ہر دوسرے سال ایک امینڈمنٹ ہو رہا ہے, تو پھر تھوڑی سی شاید اس میں سکم ہے. پاکستان کو ایک نئی سیاسی سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, ایک عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں, اس کو سماجی معاہدہ میں کہوں گا, ٹھیک ہے, ایک زمانے میں عمرانی معاہدہ کہتے تھے, تو جس کو سوشل کانٹریکٹ کو. تو
سماجی معاہدے کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے, نئی سیاست کی ضرورت ہے جس میں سیاست کھلے گی. ہم 2 یا 3 خاندانوں کے وہ نہ مابین نہ پھنسے رہیں, نئے لوگ آ سکیں. ہر آدمی کو اپنے وسائل ملنے چاہیے. لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کے خلاف تلخیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان قریب آ سکے. اصل لڑائی پاکستان میں جو ہے نا, یہ تو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ کو نیشنلسٹ پولیٹیشنز اور یہ MKM والے اور دیگر اصل لڑائی پاکستان میں امیر غریب کی ہے. میرے بھائی مصدق ملک نے بھی اس دن بات کی, میں دیکھا ہوں, ایلیٹ کنٹرول کی. اصل لڑائی یہ ہے کہ چینی کے مل مالکان جو ہیں وہ چینی مہنگی کر دیتے ہیں اور پورے پاکستان کو چینی کو مہنگی لینی پڑتی ہے. جو مل مالکان کو جو فائدہ ہوا ہے اس میں ہر ایتھنیسٹی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہر مطلب یہ 20-25 خاندان ہیں, وہ کوئی 2-4 سندھی ہوں گے, 2-4 سے پٹھان ہوں گے, 2-4 سے مہاجر ہوں گے, 2-4 سے پنجابی ہوں گے, سب ہوں گے. اور جو پیسے دے رہا ہے وہ بھی سب ہیں. تو مسئلہ دیکھیں غریب اور امیر کا ہے. پاکستان جو ہے نا ایز اے سوسائٹی اٹ از اے رگڈ سسٹم اگینسٹ دا ایلیٹ. اینڈ وین آئی سے ایلیٹ آئی ڈونٹ مین رچ پیپل, ٹھیک ہے, اگینسٹ دا پولیٹیکلی کنیکٹڈ پاورفل پیپل. ان کی وجہ سے ان کی خاطر یہ ملک چل رہا ہے. تو وہ ایک غلط چیز ہے. اور وہی تو, یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, وہی تو خود کو جو ہے وہ مضبوط کیے جا رہے ہیں. آپ کی باتیں تو بہت آئیڈیلسٹک ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کچھ ریورس ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے آپ کو؟ بیکاز از اٹ ایون پاسبل؟ ابھی آپ نے خود سنا ہوگا مفتا صاحب, ووٹر کی ایج پہ جو ہے اب بات ہو رہی ہے. تو اب اگر سب کچھ جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے فیور میں کر لیا ہے, اب کچھ کمی رہ گئی ہے, تو وہ ووٹر ایج کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ 25 سال کا نہیں, 25 سال کا ووٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے, 18 سال سے جو ہے وہ یہ ایج شروع نہیں ہونی چاہیے. میں قاہرہ صاحب کو سن رہی تھی, ان کا بڑا وہ جو ہے اس چیز کو سپورٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ منشور جو ہے وہ ان کو سمجھ آنا چاہیے, ایز اف منشور کو کمپیئر کر کے جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ انڈر ایج چیئرمین جب ان کے بن گئے تب ان کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو مجھے یہی میری فکر ہے کہ کیا اب چیزیں جو ہے وہ کبھی ریورس بھی ہوں گی؟ احسن اقبال صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. خیر احسن بھائی سمجھدار آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, اور لیکن ان کو ہر بات تو نہیں پتہ ہوگی کیونکہ احسن بھائی کی مرضی سے تو امینڈمنٹ نہیں ہوتے. چکر یہ کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے. لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ بچے آپ کے خلاف مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں, عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں, تو 18 سے 25 کو آپ 25 کر دو, وہ پھر PTI پھر بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے. میں نے یہ پولنگ دیکھی ہے, تو اونلی وے ایج جو 24 کے الیکشن میں, تو اونلی ایج گروپ جس میں مسلم لیگ جیتی تھی PTI سے وہ 60+ تھا. مجاب, ٹھیک ہے, 60+ تھا. اب وہ 62 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. میرے ایج گروپ کے اندر مسلم لیگ جیت رہی تھی. تو آپ مطلب یا تو 60 سال تک کر دو, کر دیں. وہ ویسے ہی آپ نے کس کے ووٹ گن لیے, دیکھیں نا آپ, مطلب تو یہ پاگل پنا ہے. یہ نہیں ہوگا میرے خیال سے, لیکن اگر ہو بھی جائے گا تو فرق کوئی نہیں پڑنا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہونے سے پہلے تو کہتے ہی ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. 26ویں ترمیم پہ بھی کہا تھا نہیں آ رہی ہے, 27ویں ترمیم پہ بھی کہا تھا نہیں آ رہی ہے. تو کہتے تو یہی ہیں, اور یہ ان وزراء کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے, وزراء کو نہیں پتا ہوتا. لیکن نہیں دیکھیں, ایک دو جو ہمارے دوستوں نے بلاگ کیے ہیں جن کو بہت زیادہ نفس پہ ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, میرے خیال سے منیب نے بھی شاید کیا. تو اب مطلب یہ کہ منیب جو ہے نا وہ سمجھدار ہے, جرنلسٹ, اور اگر منیب یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہی ہے. وہ پیٹ سے اٹھا کے یہ بات نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے. لیکن دس ڈزنٹ سالو دیئر پرابلم. ٹھیک ہے, دس ڈزنٹ سالو. ڈسنفرینچائزنگ پیپل ول نیور سالو دیئر پرابلم. آپ کو لگتا ہے پھر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے 25 کے بعد بھی جو ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے؟ یار دیکھیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میری اسپیس کراچی میں اگر کسی نے لی ہوئی ہے تو مطلب میں آپ کو تو, میں نے ابھی PIB کالونی کے اندر جلسہ کیا ہے, فاروق ستار کے گھر کی ایک گلی دور. شاید بھائی کچھ سرپرائز ہو گئے تھے, مطلب وی ہیڈ مور دین 1000 پیپل, وی ہیڈ مور دین 400 women there. ٹھیک ہے, لوور مڈل کلاس اردو اسپیکنگ ایریا ہم نے کر لیا. مگر آپ دیکھیں کہ PIB کالونی کے اندر بھی جا کے آپ دیکھیں گے عمران خان کی کیا سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اور سو ان دا ایج گروپ, مطلب ہم میمنوں کے اندر تو بہت زیادہ سپورٹ ہے PTI کی. بڈھے میمن جو ہوں گے وہ آپ سے بحث کریں گے, کوئی بھی نہیں جائے گا جلسے میں. ٹھیک ہے, 25 سال کے بچوں کو نہیں, آپ 35 سال تک ختم کر دیں. ٹھیک ہے, بٹوین ایج بائی دا وے ایسے ہی بتاؤں کہ بٹوین دی ایجز آف 18 and 35 if you have an FA pass education, 12-year education, FA کا ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, تو پنجاب کے اندر 70 to 30 ووٹ تھا
PTI کے فیور میں ہر ایک، مطلب اس سے بھی شاید زیادہ تھا کہ 70 کچھ تھا اور 30 میں سے کچھ کم تھا، لیکن اپروکسیمیٹلی 70 to 30 کہ ہر PTI کے ایک ووٹر پہ 2.25 ووٹر تھے اس کے عمران خان کے. مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں دس شپ ہیز سیلڈ. میں آپ مطلب دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نے بہت بڑی غلطی اپنی سیاسی اس کی کی ہے نا، وہ 9 فروری کو دعویٰ کر دیا کہ ہم جیت گئے الیکشن. جب پورے پاکستان کو پتہ تھی کہ آپ ہار گئے ہیں تو آپ لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ تم نے جس کو بھی ووٹ دیا حکومت تو ہماری ہے. اس کے بعد پیپل ہیو ٹرنڈ آف. ون آف دا ریزنس مائی سسٹر مریم از ناٹ بینگ ایبل ٹو میک ہیڈ وے ان اسپائٹ آف ٹک ٹاکس اینڈ 60 پیج سپلیمنٹس اینڈ منی ٹو جرنلسٹ اینڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اینڈ گاڈ نوز کیا کیا کر دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، جب میں نے کہا کہ مساجد پہ تصویر لگا لیا اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی تو لیکن کیوں وہ نہیں ہو رہا کہ آپ انلیجیمیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. یو نو میرے گھر پہ آ کے کوئی میرے گارڈن میں پانی دے دے، وہ بولے کہ میں نے گارڈن ایسا کر دیا، مگر تیرا گارڈن تھوڑی، گارڈن تو میرا ہے نا. تو آپ کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ بات کے بعد مسلم لیگ نے اپنی کیو لیگ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، حکمرانی بھی کیو لیگ کی طرح کر رہے ہیں اور بن بھی کیو لیگ گئے. سو اب ان کو جو ہے نا مطلب اس سے اسپیس کھلے گی. پیپلز پارٹی کے اندر دیکھیں، پیپلز پارٹی اپنی سندھ کے اندر کچھ سیٹوں میں، کراچی میں ان کو جو 7 سیٹیں دی ہیں وہ نہیں جیتے تھے وہ لوگ. اس میں سے 1-2 جیتے تھے، باقی 1 یا 2، ایک تو پکی ہے لیکن شاید 2 جیت گئے تھے ملیر میں، باقی نہیں جیتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی سے ایک تو اتنی توقع بھی نہیں تھی اور اندرون سندھ میں 1-2 سیٹوں میں آگے پیچھے کر کے. ادروائز بلاول ونز الیکشنز ان لاڑکانہ. Zardari Saab wins election in Nawab Shah, or wherever Nawab Shah where he runs from. Naved Qamar wins his seat in Hala. Khurshid Shah wins his seat in Sakhar. وہ جیت کے آتے ہیں تو اس کا پھر ایک اسٹیچر ہوتا ہے جیت کا. مسلم لیگ کا اب جو ہے نا نہ 3 میں نہ 13 میں، اگلے الیکشن میں مجھے اب آئی کوڈ بی رانگ، ٹھیک ہے، بٹ بہت مشکل ہوگی مسلم لیگ کو ریوائیو کرنا. صحیح. یہ بتائیں مجھے کہ نواز شریف یہ ان ساری چیزوں پہ جو بھی ہم نے ابھی باتیں کیں، ترمیمیں آ گئیں، اور جو جس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ نے کہا 9 فروری بہت برا جو ہے وہ ڈیسیجن تھا. آپ نے اتنا کام کیا ہے ان لوگ کے ساتھ، شہباز شریف، نواز شریف. وی نو شہباز شریف تو مسٹ بی فلی سیٹسفائڈ. ان کی تو دہائیوں کا خواب جو ہے وہ ان کا پورا ہو گیا. ہی ڈریمڈ آف سچ اے سیٹ اپ. بٹ واٹ ڈو یو تھنک نواز شریف مسٹ بی تھنکنگ؟ ان کا کیا اس وقت، ان کی طبیعت کیا بولتی ہوگی؟ بیزار ہوں گے، ناراض ہوں گے، ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے؟ کیا واٹ از ہی گوئنگ تھرو؟ دیکھیں دو ویوز ہیں. ایک ویو ہے کہ دیکھو یار ہم کو سیاست آتی ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ میاں صاحب کی ویوز ہے. مسلم لیگ کے اندر 2 ویوز ہیں. دیکھو آج ہم پاپولر ہیں، نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، ہم حکومت میں، اور کیا چاہیے؟ 5 سال پہلے ہم جیل میں تھے، وہ حکومت میں تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو سیاست اچھی کر لی نا کہ ہم باہر ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور ہم وہ عمران کو جیل میں بٹھا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری سیاست اچھی ہے. ایک ویو ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ یار ہم حکومت میں ضرور ہے لیکن ہم نے اپنی پولیٹیکل لیگیسی ختم کر دی ہے. ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا فارٹسین بارگن تھی کہ ہم نے وی سولڈ آور سول. تو where does Nawaz Sharif you think stand in both these views? I don't know. مجھے یہ نہیں پتا. یہ تو میں ایکسٹریم ہو سکتا ہے، کوئی اس کا مکس میچ ہوتا ہوگا. میرے خیال سے دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے حیرت ہوئی، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میاں صاحب اسمبلی میں آئے، اس سیٹ پہ جو یاسمین راشد صاحبہ جیت گئی تھیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ جیت گئی تھی، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میاں صاحب یہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وفادار آدمی ہیں، عزت دار آدمی ہیں. اور so you did not expect that from him particularly, specifically. عمران خان پر اگر آ جائیں, what do you think? اچھا نہیں, before that I want to ask. میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اندرا گاندھی تھی نا, ہندوستان میں تو جمہوریت ہوتی تھی, اس کا بیٹا سنجے گاندھی تھا, بائی پولر تھا, پاگل. یہ راجیو نہیں, اس سے پہلے ایک سنجے تھا جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اس نے 75 میں ایمرجنسی لگا دی سنجے کے کہنے پہ. ٹھیک ہے, وہ اولاد کے کہنے پہ, اولاد کے اس میں پیار میں لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں. That answers my question now. صحیح. Now you have come to the point. So میاں صاحب is satisfied کہ ان کی بیٹی کو چانس مل گیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مریم کی خاطر کیا ہے یا کیوں کیا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک وقت تو یہ چاہ رہا تھا کہ صرف پنجاب کو حکومت ملے, وفاق نہ ملے, لیکن پھر وہ آپشن نہیں تھا کہ یا دونوں لو یا نہ لو. اچھا,
دیکھیں ایک اس کے اندر ایک سیاست کے اندر جو ہے نا ایک خان صاحب نے ایک نئی چیز بھی کی تھی. دیکھیں ہم سب جیل گئے تھے. زرداری صاحب کی ایک ویڈیو ہے کہ وہ نیب والے آئے ان کے گھر پہ ان کو اریسٹ کرنے ان کو چائے پلائی بولا چلیں تو بولا چلیں. ٹھیک ہے تو زرداری صاحب بھی خوشی سے تو جیل نہیں گئے تھے نا. 11 سال تو پہلے رہ چکے تھے جیل میں مشرف صاحب کے زمانے. ابھی جو اس بار جو جیل میں ڈالا ان کی بہن کو جیل میں ڈالا, مریم کو جیل میں ڈالا, نواز شریف کو جیل میں ڈالا. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھ کو شاہد بھائی کو کیوں جیل میں ڈالا, ہم نے کیا کیا. میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ SSGC نے ٹرمینل بنایا نا تو 2 سال کا ٹرمینل 10 مہینے میں بن گیا. میں چیئرمین تھا کمپنی کا. میرا کوئی میں جا کے وہاں پہ کوئی کام تو نہیں کرتا تھا مطلب, لیکن میں چیئرمین تھا. میں سوچتا تھا میرے ذہن میں تھا کہ کبھی نہ کبھی کچھ شاید سول ایوارڈ ملے گا مجھے بھی, کہ کوئی تمغہ امتیاز بھی ہو کہ ہم نے ڈیلیور کرا ہے نا, ہم کو تمغہ امتیاز کی جگہ یہ مل گیا. ٹھیک ہے آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو ہم لوگ بھی تو کسی وہاں کے بیٹے تھے نا, ہمارے بھی تو بیٹیاں بیٹے تھے نا. ہم کو آپ نے جیل میں بند کر دیا تو ہم تو چلے گئے. آپ جیل میں جائیں تو آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگیں گے. پہلے آپ زمان پارک کے گرد وہ اس کو لوگ اس کو جو ہے وہ اس کے ارد گھیرا لگا دیں. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کو جیل میں جائیں تو آپ جا کے جو ہے وہ مانیومنٹس کو آگ لگائیں اور آپ وہ کریں بیسس کو وہ جا کے کریں, ان کی پتلونیں لے کر آپ کریں. تو if Khan had not done 9th May, there would not have been so much rigging in this election. He would have been the prime minister today. So I think he also overplayed his hand. And in a way, he broke certain unwritten rules of Pakistani politics. And he should not have done this. He had wide support among army officers and their wives especially. He also lost that because there was no choice. So وہ مطلب ایک انگریزی میں امریکہ میں کہتے ہیں جمپ دا شارک. وہ ایک تو ہسٹری آف پاکستان ریلی از ہسٹری آف مسڈ اپرچونیٹیز اینڈ ٹریجڈیز. یہ بتائیں بہت سے عمران خان نے غلطیاں کی ہیں, نواز شریف نے غلطیاں کی ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی ہیں, سب غلطیاں ہی کر رہے ہیں. اچھا ابھی جو ہے یہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ایک بات نکل آئی تھی کہ ونڈر بوائے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. واقعی شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ونڈر بوائے کی ضرورت ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس سال کے بعد رہے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں میں, اور میں یہ بھی سب نہیں سمجھتا کہ شہباز صاحب کبھی بھی اکنامک گروتھ ڈلیور کر سکتے ہیں. ایک تو ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ اسٹیٹسٹ سوشلسٹ ہے, اور وہ بہادرانہ فیصلے نہیں کر پاتے جس کے اندر کوئی بڑا کام کر سکیں. نہ بیوروکریسی کے ریفارم کر سکے, نہ کوئی سبسٹینشل اپنی پارٹی میں کرپشن کو رکوا سکے, نہ کوئی NFC ایوارڈ کا چینجز لا سکے, نہ کوئی PSDP کم کر سکے, کچھ بھی تو نہیں کر سکے. سو اب یہ سننا ہے میں آ رہا ہے کہ پہلے وہ معاشی ٹیم چینج کریں گے. معاشی ٹیم چینج کر لے. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جو آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کو چلا تو شہباز صاحب رہے ہیں. آپ اپنا کنڈکٹر چینج کر لیں لیکن بس ڈرائیور تو شہباز صاحب ہیں. سو تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ معاشی ٹیم چینج ہوگی. اچھا. اور اس کے بعد بھی ڈلیوری نہیں ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ یار یہ ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹیم کے کیپٹن کا مسئلہ ہے شہباز صاحب کا. تو میرے خیال سے شہباز صاحب جو ہیں وہ اس سال کے بعد نہیں ہوں گے وزیر اعظم. نہیں ہوں گے. تو یہ مجھے بتائیں مفتاح صاحب, اس سسٹم کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ جو تابعداری شہباز شریف صاحب کے اندر ہے, جو بھی ان کی جگہ ہے اسی طرح کی تابعداری. ابھی تک تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ فٹ فار دس رول رائٹ ناؤ. کیوں پھر آپ کو کیوں لگتا ہے سال بعد جو ہے؟ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا, اس کا بھی نام اسماعیل تھا, اور یار اتنا اچھا آدمی تھا, اور مطلب ڈرائیوری کے علاوہ مطلب وہ گھر میں آ جائے گا اور بیوی کو کہے گا کہ باجی میں کچھ کر دوں, اور کچن میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو. وہ کم وقت کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی, اور روز کسی میں مذاق نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ, اللہ کی قسم آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ اس نے 1 مہینے میں گاڑی مار دی. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, لیکن پھر ایک دن میں ایک میرا دوست تھا طاہر, اس کے ساتھ جا رہا تھا, تو طاہر بولتا یہ کیا سائڈیں مار رہا ہے لوگوں کو, یہ کیا کر رہے ہیں مفتاح تو نے اس کو. پھر میں نے اس کو فارغ کر دیا. میں کہا تو کچھ میں تیرے کو میں کوئی گارڈ شارڈ چوکیدار کی 2 تیرے کو نوکری دے سکتا ہوں, میں تیرے کو ڈرائیور نہیں بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ڈرائیوری کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, پرائم منسٹر بننا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو سم تھیوریز اینڈ سم انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسٹرکچر. تو وہ بڑا اچھا تھا.
لیکن گاڑی چلانا نہیں آتی. تو آپ نے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کے لیے رکھا ہے, اور اگر آپ نے تابع داری کے لیے رکھا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہم نے رکھا ہے یہ ہماری تابع داری کرے گا, تو پھر ٹھیک ہے, تابع داری شہباز صاحب جو ہیں وہ بالکل ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی لیاقت تو ہونی چاہیے, نہ کوئی ڈلیوری تو ہونی چاہیے نا. چکر یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ دو بوجھ اٹھا رہی ہے. ایک عمران خان سے لڑائی کا بوجھ اٹھا رہی ہے کیونکہ لوگوں کو جو عشاق جس کو کہتے ہیں عاشق عمران کی جمع, اور دوسرا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے دوستی کا بھی بوجھ اٹھا رہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف بہت ساری باتیں سوچتے ہیں, صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن اور اس کے بعد اگر آپ ڈلیوری بھی نہیں کر رہے, ون ریزن آف I've given credit to Imran Khan and I do, but one for his popularity, he's maintained it. But the thing is that one reason for Imran Khan's popularity is the fact that an average Pakistani is now 10.2% poorer in the last 6 years. تو جب معیشت کے اندر صحیح بہتری نہیں آئے گی اور لوگوں کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی تو لوگوں کی سیاست چینج نہیں ہوگی. شہباز صاحب مسلم لیگ والے پاکستان میں سیاسی کنورزیشن کرنا بھول گئے. آپ نے بھی سوال جو ہے نا پوچھتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, ہم ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں, تو سیاست میں آج کل کیا ہے, عمران خان کب چھوٹے گا, پی ٹی آئی سے حکومت کی کوئی بات ہو رہی ہے, شہباز شریف, ہم نے کوئی سیاست میں ٹرمز چینج نہیں کرے ہیں, کوئی نئی ٹاپکس ہی نہیں ہیں. 4 سال سے سیاست وہیں ٹھہری ہوئی ہے. تو اب تھوڑی سی صوبوں کی اور یہ امینڈمنٹس کی بات آ رہی ہے, لیکن بار بار بات گھوم کے واپس عمران خان کے ارد گرد آ رہی ہے. جیسے کہ 18-19 میں نواز شریف محور ہوا کرتا تھا سیاست کا, آج عمران خان سیاست کا, ٹھیک ہے, تمام فیصلے انہیں کو سامنے رکھ کے کیے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ بھی نہ وہ نیریٹو بنا سکیں, نہ اکنامک گروتھ ڈال سکیں, نہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں ڈینٹ ڈال سکیں, نہ اپنی پاپولیرٹی کر چکے ہیں. تو بس تابعداری کر کے کیا کر لیں گے. لیکن مفتاح صاحب, isn't this the kind of system that was required? آپ نے تو SIFC بنایا, آپ نے کہا ہم لے کر آئیں گے, ہم پیسہ لے کر آئیں گے, ہم ملک کے حالات جو ہے وہ ٹھیک کریں گے. اب آل آف اے سڈن آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سویلین حکومت پر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں. SIFC کے بھی تو بڑے جو ہے وہ دعوے تھے, مجھے یاد ہے آپ کے دوست مصدق ملک, انہوں نے کہا 100 بلین آ جائیں گے, 25 یہاں سے, 30 یہاں سے, یہ آئے گا وہ آئے گا. ریالٹی از کہ آج FDI جو ہے وہ 43% اس کم ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ تو ان کے بھی دعوے تھے نا, پھر کیا ہوا اس کا؟ مصدق ملک کے دعوے اس نے $100 بلین کہے تھے یا $100 بلین کہے تھے؟ کیا کہہ سکتے ہیں, دیکھیں وہ مصدق بھائی آپ کو جواب دیں گے. نہیں, وہ مصدق سے میرے خیال کل پرسوں ہے میرا ایک جگہ ٹاکرا تھنک فیسٹ میں, جو SIFC نے اپنے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری لی کہ ہم پاکستان کے سیلس مین ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, ہم جو بھی فورن انویسٹر آئے گا اس کی چیزیں اسموتھ کروا دیں گے کہ یار یہ فائل ادھر سندھ حکومت میں پھنسی رہی ہے, فائل پنجاب حکومت میں پھنسی رہی ہے, یہ فائل ہم کروا دیں گے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے افسران اس کے ہر چیز کے انچارج تھے. جو SIFC نہیں کر سکا اور جو SIFC کو نہیں کر سکتا وہ یہ کہ اگر اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہ ہوں تو SIFC کسی کو پروفٹس کیسے ریمٹ کرنے دے گا. SIFC کے پاس ڈالر کا مشین نہیں ہے نا. اگر حکومت پاکستان کے ریزروز اتنے نہ ہوں کہ ایک آدمی جو 5 سال 10 سال کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ گھبرائے پاکستان سے, تو SIFC کیا کر سکتا ہے. اگر پاکستان کے انویسٹمنٹ کے اندر دوسرے ممالک جو ہیں وہ انشورنس نہ بیچ رہے ہیں ان کی کمپنیوں کو, تو وہ کیا SIFC کیا کر سکتا ہے. اگر اب خیر انہوں نے کورٹس کو قبضے میں کر لیا, ورنہ تو کورٹس اگر کچھ فیصلے کر دیں تو آپ SIFC کیا کر سکتا تھا, اب کر سکتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC کا اصل رول ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہ حکومت کے معاملات میں قوانین میں وہ چینجز لائے کے آئے کہ جس سے حکومت کے قوانین بہتر ہو جائیں, حکومت کے پروسیجرز بہتر ہو جائیں. وہ یہ نہیں کر رہے تھے, یہ تو جا کے باہر والوں کو لوگوں کو آسانی کر رہے تھے, تو اس سے نہیں ہوا. اب یہ میرے خیال سے کوئی ایک سجاگ وجاگ کا کوئی انہوں نے آرٹیکل کوئی ویب سائٹ میں خرابی ہو گئی سجاگ کے آرٹیکل کی, تو کیا بولے آدمی. دیکھیے ایک بات سنیں, SIFC ایک پاکستان کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, پاکستان فوج کا ادارہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن پاکستان کا ادارہ ہے.
پاکستان کی معیشت سے ڈیل کرتا ہے. تو جیسی پاکستان کی معیشت چلے گی ویسی اس کی پرفارمنس ہوگی. آپ جب تک پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے اور پاکستان کے سیاسی اسٹرکچر کو نہیں بدلیں گے یہ چیز آگے نہیں. اب آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں, وہ تو حکومتی دعوے تو یہ ہیں کہ دیکھیں کہاں ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور کہاں آج ہم اسٹیبلٹی جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں. پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اسٹیبلٹی تو اچیو کر لی, اس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائیں گے اور ایک ڈائریکشن جو ہے وہ لیں گے. تو یہ اتنا تو کریڈٹ دینا پڑے گا نا کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اچیو کر لی. آپ دے دیں, لیکن یہ بات بھی دیکھیں نا کہ 23 کے اندر ڈیفالٹ تو ڈار صاحب لے کے جا رہے تھے نا. پہلی جب میں آیا تھا اور عمران خان کی اس میں کچھ قصور تھا, کچھ مسلم لیگ والوں نے ڈیلے کروایا, لیکن وہ ہم نے پھر بھی بچا لیا. IMF سے ڈیل کر لی, ٹرانچ لے کے آ گئے, ڈالر بھی اسٹیبل ہونے لگا, چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد یہ ڈار صاحب نے واپس پنگا لیا ان سے اور خراب. تو ڈیفالٹ بھی آپ نے کیا, اور آپ نے ڈیفالٹ بچانے کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفالٹ لانے کا بھی تو نقصان ہونا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یار میں نے وزن لوز کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے, وزن گین بھی تو نے کیا تھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بات یاد رکھنی ہے. سو اب انہوں نے اسٹیبلٹی لے آئے. چکر یہ کہ میں روٹی کے ساتھ دال کھا سکتا ہوں, اسٹیبلٹی نہیں کھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اسٹیبلٹی سے میں نے کیا کرنا ہے, میں 12%. آپ نے اسٹیبلٹی کیسے لے کے آئے, آپ نے سود کے ریٹ جو ہے وہ 22% پہ لے گئے, لوگوں کو غریب کر دیا. انویسٹمنٹ آپ نے ختم کر دی پاکستان میں, آپ نے کنزیومر ڈیمانڈ ختم کر دی, آپ نے بجلی کے بل بڑھا دیے, گیس کے بل بڑھا دیے, آپ نے لوگوں کو 12% غریب کر دیا, آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے. نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.15% ٹیکس کر دیا, ان کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیا. اس کے بعد آپ اسٹیبلٹی لے کے آئے تو آپ نے تو لوگوں کی کمر کے توڑ کے اسٹیبلٹی لے کر آئے نا. آپ کے اخراجات تو کم نہیں ہوئے, شوگر مل مالکان کے نفع تو کم نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, فرٹیلائزر کے مالکان کے نفع تو کم نہیں ہوئے, لیکن آپ نے تو غریب لوگوں کے سر پہ اسٹیبلٹی لے کے آئے. تبھی تو جا کے بھی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. ان کو یہ بات جو ہے نا, مطلب دیر اینڈ آج بھی ابھی آپ کے پاس اتنی غربت چل رہی ہے نا. سپوزڈلی آپ نے 43 ارب روپیہ کیوں دیا MNAs کو, ہر MNAs کو 25 کروڑ روپیہ حکومت کے MNAs کو. یہ تو کم وقت مطلب جیت کے بھی نہیں آئے ایمانداری سے. ان کی کیا سیاست ہے اپنے حلقوں میں, ان کو آپ نے 25 کروڑ روپیہ دے دیا, کیوں؟ حرام کا پیسہ ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم دودھ خریدو گے, ایک نوکری پیشہ آدمی کو کہتے ہو کہ تم دودھ خریدو گے تو میں تم سے 200 روپے کے دودھ پہ 36 روپے لوں گا. آپ ایک لاکھ روپے کی تنخواہ والا جو موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے, اس کو روز کا, اس کو بولتے ہیں کہ تو ہر لیٹر پیٹرول بھرائے گا بیٹا 80 روپے پہلے ہماری جیب میں رکھ. اس سے 80 روپے لیتے ہو اور آپ اپنے MNAs کو 25 کروڑ روپے دے دیتے ہو. تو یہ شرم سے آری باتیں ہیں. اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ اچھا ہم اپنے اثاثے بھی نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ شرم سے آ رہی باتیں ہیں. یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ 18 سے 25 سال کے بچوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن مجھ جیسے بڈھوں کو بھی اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ووٹنگ ایج چینج کر لیں, ووٹنگ ایج 85+ کر لو شاید, نہیں اب تو زیادہ آسان طریقہ ہو گیا نا, یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فارم 47 ہے, آپ نے جو کرنا ہے, یہ یہاں 10 لکھا ہے, آپ 3 0 اور ڈال دیں. اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی 2 الیکشن پاکستان میں ایک ٹرم اس پہ نہیں ہوتے. آپ کا 8 کا الیکشن جمہوریت کی بحالی پہ ہوا, 13 کا الیکشن بجلی پہ ہوا. جتنی بھی عمران نے کوشش کر لی, 13 کا الیکشن بجلی پہ اور خان کو ووٹ نہیں ملا. 18 کا الیکشن ایک کرپشن پہ ہوا یا واٹ ایور جو بھی, اور سب کو سمجھا دیا گیا کہ ہر مسلم لیگر کرپٹ ہے, پتہ نہیں کیوں, ٹھیک ہے. 24 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوا. اگلا الیکشن کسی اور چیز پہ ہوگا, اور اگر بےایمانی ہوئی تو کسی اور چیز پہ ہوگی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں 18 میں بھی خان کی سپورٹ کی گئی تھی, لیکن بہت مائنر سپورٹ کی گئی تھی. اٹ از ناٹ سسٹینیبل ٹو چیٹ سچ اے لانگ ان سچ اے بروٹل وے, ان یور فیس وے. یہ جنہوں نے جو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مجبوری تھی بےایمانی کرنے کی, یا مجبوری تھی, یہ مجبوری تھی بیکاز آف نو مئی اینڈ آل دیٹ اسٹف. نہیں تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی خواہش کچھ اور ہو اور الیکشن کے نتائج کو اتنے اور ہوں. 19-20 کا فرق ہے. ہم بھی بلوچستان میں کرتے رہے, اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا ہے. پاکستان میں بےایمانی ہوتی ہے لیکن 4-8 سیٹوں کی بےایمانی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. 8-10 سیٹوں کی بےایمانی ہو جاتی ہے. پری الیکشن ریگنگ بہت ہوتی ہے پاکستان میں, کہ حکومت جو ہے نواز شریف کو بین کر دیتی ہے, TLP بنا دیتی ہے, کبھی IGI بنا دیتی ہے. بینظیر بھٹو کے خلاف بھی ہوئی تھی 90 کے اندر, IGI بنا دی گئی تھی. مہران بینک سے پیسے دلوا دیے تھے. وہ سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر 97 کے اندر جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب IGI میں نہیں گئے, انہوں نے الگ ووٹ لڑا, نواز شریف کو ہرایا گیا, کبھی بھٹو کو ہرایا گیا, بینظیر بھٹو کو. لیکن ریزنیبل بےایمانی ہوتی تھی. یہ انریزنیبل جو بےایمانی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اگلی مرتبہ جو مسلم لیگ کے لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم انریزنیبل بےایمانی سے پھر آئیں گے, نہیں آئیں گے.
اب تو یہ مطلب اب انریزنیبل بےایمانی نہیں ہوگی، ریزنیبل بےایمانی ہوگی. اب تو آپ کے خیال میں 2024 اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل قسم کی بےایمانی ہوئی. اب وہ جو ہے آپ اتنے عرصے جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں بے وقوف نہیں بنا سکتے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں، بے وقوف کسی کو نہیں بنایا نا. کیا مجھ کو، آپ کو اور ان دونوں بھائیوں کو نہیں پتا کہ کون جیتا الیکشن؟ بالکل ہاں، کس کو بے وقوف بنایا؟ بالکل ہاں بالکل. یہ بتائیں، آپ معیشت کی بات کریں، مجھے یاد آ گیا خواجہ آصف نے تو کہا ہم تو اپنے JF-17 بیچ کے جو ہے وہ قرضے اتار سکتے ہیں. واقعی دیکھیں JF-17 بکنا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پاکستان ایک منصفانہ ملک ہے تو ان کو نریندر مودی صاحب کو 2% کمیشن بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے ہماری ایئر فورس کی واہ کروا دی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ اس کے انجن رشیا میں بنتے ہیں میرے خیال سے. ٹھیک ہے، اس کی ایویونکس کہیں باہر سے آتی ہوں گی، ڈیزائن ہم نے نہیں کی ہے، ہم جوائنٹ وینچر ہے. ہم بنائیں گے تو اگر ہم ایک سمجھ لیجیے کہ 80 ملین کا پلین بیچیں گے تو ہم کو اس کے سامنے 40-50 ملین کا امپورٹ بھی کرنا پڑے گا مال. اور ہم کو اپنے لیے بھی چاہیے اور بیچنے کے لیے بھی چاہیے، تو ہم کو ریمپ اپ کرنی پڑے گی پروڈکشن. اس میں وقت لگے گا، اللہ کرے کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے. لیکن اگر IMF کو چھڑوانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے حکومت کے اخراجات کم کرو. اخراجات کم کرنے کے بعد خسارہ کم ہو رہا ہے تو پھر ٹیکس کی اور بجلی اور گیس کے ریٹ کم کرو. ایک ڈیفینس، آپ کا 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے، آپ کا 40 بلین کا ریمیٹنس ہے، 70 تو پیسے آ رہے ہیں نا بلین. آپ کتنا ایکسپورٹ کر لیں گے جہاز کے اندر، جس سے آپ کا $3-4 ارب کا 2-3 سال بعد چینج ہونا شروع ہوگا. 2-3 سال لگیں گے، اس کے بعد ہم کچھ سے 8 بلین کا ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور اس میں سے ہم کو 2-3 بلین بچیں گے. کیوں ویسے یہ آپ لوگ کی، آپ تو نہیں ہیں خیر اب، لیکن نون لیگ کے دور میں جو ہے وہ ایکسپورٹس جو ہے وہ گر جاتی ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں وہ 13 سے 18 میں جو تھا نا، وہ تو ڈار صاحب کا $1 کا آبسیشن تھا تو وہ ہوا. اچھا اب جو ہے وہ ایکسپورٹ اس لیے گر رہی ہے کہ آپ نے بجلی مہنگی کر دی اور گیس مہنگی کر دی، اور آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر 61% ٹیکس لگ دیا. آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر سپر ٹیکس لگایا کہ تم جتنا زیادہ ایکسپورٹ کرو گے اور نفع کرو گے اتنا زیادہ ہم تم سے ٹیکس لیں گے. تو یہ وجہ ہے. نون لیگ بھی بیسک معاشی غلطی کرتی ہے. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیں مفتا صاحب، آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی آج بھی وہیں کھڑی ہے جو 2024 میں تھی. از دیٹ سو؟ یو اگری؟ یہ جو لیٹسٹ میں نے کوئی پول نہیں دیکھے، یہ میں پولنگ کی بنیاد پہ نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ اپنی فیلر کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. وہ تو 19-20 فرق ہو گیا ہوگا، لیکن سبسٹینشیل فرق نہیں آیا ہے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں، ان کی یہ جو اسٹرگل ہے جو نظر آ رہی ہے، اسٹرگل کہوں میں اس کو، ان کی لڑائی کہوں میں اس کو، جو بھی آپ اس کو جو ہے وہ کہنا چاہیں، واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ سویلین بالادستی اور اصول کی جنگ ہے؟ اگر سویلین بالادستی اور اصول کی جنگ ہوتی تو پھر ہم کو 18 سے 22 کے درمیان سویلین بالادستی نظر آتی، اصول نظر آتے. نہیں، بدلتا بھی ہے نا انسان. ہاں، اگر خان صاحب بدلیں تو اس کی بات کریں. خان صاحب، میں اگر خان صاحب کا مشیر ہوتا نا تو میں خان صاحب کو ایک بات کہتا. اب میں ان کے کچھ رفقائے کار کو یہ بات بار بار کہتا ہوں، ان کو میری بات اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن میں یہ کہتا ہوں. اور جب ہم TTAP میں جب ہم کو دعوت آئی تھی تو اس وقت بھی میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کیونکہ کچھ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ لبرل لوگ ہماری فیور نہیں کر رہے، خواتین ہمیں فیور نہیں کر رہی ہیں، عورت مارچ والے اور پتہ نہیں یہ لوگ نہیں کر رہے، اور یہ جرنلسٹ کو ہم لوگ یہ ہماری فیور نہیں کر رہے، ہم کتنے پریشر میں ہیں، ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ بات درست ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ پریشر میں، یہ بات درست ہے. لیکن آپ نے کسی عورت کو طوائف نہ کہنے سے باز آئیں جو آپ کے خلاف نہ ہو. مطلب جو آپ کے خلاف ہو، آپ نے مطلب ہر جرنلسٹ کو آپ نے، عورت کو آپ نے یہ کہا ہے، اس کا لقب دیا ہے. عورت مارچ والوں کو آپ نے اس کا لقب دیا ہے. ہر آدمی جرنلسٹ کو آپ نے لفافہ کے لقب دیا ہے. آپ کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی وہ لفافہ ہو گیا. جب تک کہ آپ کے حق میں بات نہیں کرے وہ لفافہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. تو میں کہا یار آپ کا بھی تو اپنا بھی تو رویہ دیکھیں آج بھی، اور خاص طور پہ اس وقت پر جب آپ کے دورہ حکومت تھا. تو خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے یا ان کے رفقائے کار کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں ہماری حکومت میں، ہم یہ غلطیاں اب نہیں دہرائیں گے. ہم نے غیر جمہوری چیزیں کی ہیں، ہم اب یہ نہیں دہرائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کے ریپوٹیشن خراب کی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب یہ غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لبرل طبقہ ہے جو کہ بالکل ناخوش ہے مسلم لیگ سے، بالکل ناخوش ہے جو آج ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یار اگر نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو لانا ہے یا مطلب وٹ ایور، اور یہی ہونا ہے
کہ پیکا لاز پھر بھی چلنے ہیں. یہی ہونا ہے کہ مطلب مطیع جان پھر جیل میں جائے گا. مطیع جان تو بیچارہ اٹھتا ہے یا جیل میں جاتا ہے ہر دور میں, تو مطیع کو تو آپ نے پھر جیل میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. سو عمران خان ہیز نیور ایڈمٹڈ ہز مسٹیک. He has to admit his mistakes کہ yes, I made mistakes. I was wrong. You know, and this is how I came. But if you live in an alternate reality کہ نہیں everything I did is right, تو پھر it is just power politics. But that doesn't mean کہ what is happening today is justified. What is happening today is not justified. What Imran did was not justified. What they are doing today is much more unjustified. کیونکہ عمران پھر بھی ایک اسٹرکچر میں چل رہا تھا آئین میں. یہ تو آئین کی انہوں نے تو آئین کے ساتھ وہ کیا ہے جو یہودیوں نے غازہ کے ساتھ کر دیا ہے. I should say یہودی, I should say اسرائیلیوں نے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ عمران خان اتنا لمبا جیل گزار لیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے کسی چیز پہ, جو ہے وہ بات نہیں ہوگی؟ اور اس پہ تعریف بنتی ہے. خان صاحب بیٹھے رہے. جو خان صاحب کے لوگ سفر کر رہے ہیں نا, خان صاحب بھی جو اپنی خود کا خیال زیادہ رکھتے ہیں, لیکن دیکھیں نا یاسمین راشد صاحبہ بھی اتنے عرصے سے جیل میں ہیں, وہ کینسر کی مریض ہیں. ٹھیک ہے, ہم ابھی پی ٹی آئی والے تو نام نہیں رہتے, لیکن میاں محمود رشید بھی اتنے عرصے سے جیل میں ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا یار, میں تو ان کو جماعت کے دنوں سے ان کا نام جانتا ہوں, تو ان کو کچھ اور کہتے ہیں. لیکن اور بھی لوگ سارے ہیں جو جیل میں ہیں. وہ گورنر صاحب تھے آپ کے, چیمہ صاحب, عمر چیمہ, وہ بھی جیل میں ہیں. وہ جو ایک مصدق کے دوست تھے, وہ جماعت اسلامی صاحب تھے, افتخار مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ بھی جیل میں ہیں. شاہ محمود بھی جیل میں ہیں. چلو شاہ محمود ہسپتال میں ہیں لیکن جیل میں ہیں. تو ان سب نے بھی سفر کیا ہے. اور جو گھر پہ ہوتے ہیں آج کل, جن کے گھروں میں ریڈ ہوئے ہیں, جن کے گھروں میں یہ ہوا ہے, تو انہوں نے بھی سفر کیا ہے. سو یہ اکیلے خان صاحب کی قربانی نہیں ہے, لیکن پورے مسلم پی ٹی آئی والوں نے یہ سفر کیا ہے. اور تو یہ اور جو باہر ہے وہ آپ بالکل پی ٹی آئی والے جو کھڑے رہے خان کے ساتھ, جو جیلوں میں بیٹھے رہے, میں تو یو ہیو ٹو ایڈمائر دیم. اب آپ یہ تو فورس ہی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ شاید اس سال ان کے لیے آخری ہوگا. کیا یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت جلد جو ہے وہ پاور میں آئیں گے؟ ڈو یو سی دیٹ, ڈو یو سی اے کم بیک؟ نہیں, اپنا جیل ٹرم جو ان کو جو سزائیں ملی ہوئی ہیں وہی گزارتے رہیں گے؟ نہیں, مجھے دیکھیے جیل کا مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کی. ہو سکتا ہے کوئی ہاؤس اریسٹ ہو جائے, یہ پاکستان میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی انہونی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, عمران خان آلسو فٹس ان ہسٹوریکل پیٹرن. وہ ان کو لگتا ہے ابھی پی ٹی آئی کے سپورٹرس کو کہ یہ ہسٹورک فگر ہے, لیکن نہیں, یہ ہسٹوریکل پیٹرن میں ہوتا ہے. مجھے فوراً جو ہے وہ پاور میں نظر عمران خان نہیں آ رہے. صحیح. ایک بات جو آپ کرتے ہیں اور وہ عمران خان بھی ہمیشہ کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ نے ابھی بھی امیر غریب, آپ نے کہا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ہماری گروتھ میں, ترقی میں جو ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے امیر غریب کا؟ عوام پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کا معیار پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ شاید خاقان عباسی اور مزید کتنا امیر ہو گیا, یا عارف حبیب کتنا امیر ہو گیا, یا نواز شریف صاحب کتنے امیر ہو گئے. ترقی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈرائیور اپنے گھر کا خرچہ اپنی تنخواہ سے پوری کر سکے اور اپنے بچوں کو ایک معقول اسکول بھیج سکے. جو حکومت کی بھی معقولی اسکول ہونی چاہیے, یا حکومت کو کفالت کرنی چاہیے ان اسکولوں کی. ہمارا ترقی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ غریب لوگ اوپر آ سکیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو امیر ہو جائے پھر لوگوں کو امیر کرے اور لوگ غریب رہ جائیں. جب لوگ امیر ہوتے ہیں تو ملک امیر ہوتا ہے. جب تک آپ اس ملک میں 2.40 کروڑ بچے کالج کے اندر اسکول میں نہ ہوں, یہ ملک کہیں نہیں جا سکتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مفتاح سب سے بڑا ایک معاشی مسئلہ پاکستان میں کیا ہے, تو میں بولوں گا جہالت. 40% لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کا 2.70 2.60 بچہ آپ کا اسکول کے اندر نہیں ہے. 80 لاکھ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے. پاپولیشن پلاننگ کی کوئی بات نہیں ہے. 80 لاکھ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے, جس کو 4 سال بعد اسکول میں ڈالنا ہوگا, آپ کے پاس وسائل ہیں. حکومت کی اسکول سے آپ پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کو کتنا کچھ آتا ہے. یہ پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا, جو میں اس دن بات کر رہا تھا کہ جو اصل ڈیوائڈ پاکستان میں ہے وہ غریب امیر کی ہے, جو اس وز ریفلیکٹڈ ان اے لنگوسٹک ڈیوائڈ کالڈ انگلش, ابیلٹی ٹو اسپیک انگلش اور ناٹ. ٹھیک ہے, یہ پنجابی, سندھی, بلوچ, اردو, پشتون, یہ سب بیکار, کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ جب
امیر لوگ کنسورشیم بناتے ہیں بزنس کا، کوئی PIA خریدنی ہو، کوئی کیا خریدنا ہو، تو چنیوٹی بھی ہوتے ہیں اور میمن بھی ہوتے ہیں اور پٹھان بھی ہوتے ہیں اور پنجابی دوسرے والے بھی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شادیاں بھی آپس میں ہوتی ہیں، لیکن کسی بہت بڑے سیٹ کی کسی غریب کی بچی میں گھر پہ نہیں دیتا بیٹی اپنی، تو ڈیوائڈ تو امیر غریب کی ہے، ڈیوائڈ جو ہے وہ یہ جو پاگل لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کوئی اچھا کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تو یہ ویسے دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیسکس جو ہیں وہ جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ مینجڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو بالکل ہی دیکھیں کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے اندر کیپٹلزم یس دے ول نیسسریلی کوئی ایگیلیٹیرینزم نہیں آئے گا، کوئی ایکوالٹی آف انکم نہیں آئے گی کیپٹل میں بات سمجھتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پیور کیپٹلزم میں نہیں ہے. ہم فرٹیلائزر، میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ یار ہم نے غریب فارمرز کو، ہر فارمر کو ہم نے سبسڈی دینی ہے تاکہ وہ زیادہ یوریا استعمال کر سکے، زیادہ فرٹیلائزر استعمال کر سکے، تو آپ کس طرح سبسڈی بنائیں گے؟ تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں گے. آبویس آنسر یہ ہوگا کہ یار یا تو اس کے بیگ کے اندر ایک کوپن ڈال دو، یا فارمرز کو کوئی اسکیم کر دو کہ ہر 1 ایکڑ پہ آپ کو 1000 روپے کی سبسڈی دیں گے 20 ایکڑ کے فارم تک. کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ جو 5-6 فرٹیلائزر ملے ہیں جن کے ہر مالک کے پاس 2 جہاز ہوتے ہیں اپنے، آپ ان کو سستی گیس دینا شروع کر دیں اور اوپر سے آپ پرائس کنٹرول بھی نہ لگائیں. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزر کے لوگوں کو ہم نے سستی گیس دینی ہے، ٹھیک ہے، کسان کے لیے، لیکن ہم گیس سستی دے رہے ہیں فرٹیلائزر کے مل کے مالکان کو. اس پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، چاہے وہ جو بھی، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے پنجاب میں خاص طور پہ، یا کراچی میں بلڈنگ بنتی ہے اپارٹمنٹ کی، لیکن میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے پاس 1000 کنال کی جگہ ہے، آپ نے اس میں سے 700 پلاٹس نکالے ہوئے ایک کنال کے، آپ 700 بیچیں گے نا، اس پہ بھی بہت پروفٹ ہے، اس پہ بھی ٹیکس نہیں ہے، کچھ بھی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ 2000 پلاٹ بیچ دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسکرو اکاؤنٹ نہیں. دبئی میں یہ نہیں کر سکتے، کوئی کانسیکوینسز اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے 2000 لوگوں سے پیسے لے لیے، اب وہ بھی پھنس گئے، حکومت بھی پھنس گئی کہ یار کس کو واپس ایسے دلائیں گے. اب وہ دوسری زمینیں جو ہیں وہ فائلوں پہ خرید، کیونکہ یہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں. جس نے زمین خرید، جس نے بکنگ کرائی ہوتی ہے، وہ کہیں نوکری کر رہا ہوتا ہے، کسی بینک میں، کسی کہیں پر، اس نے کچھ پیسے جمع کرے ہوتے ہیں 10-20 لاکھ روپے، اس نے جا کے فائل لے لی ہوتی ہے کہ یار اگلے 10 سال میں کچھ 5 سال میں پلاٹ مل جائے گا، 10 سال میں گھر بن جاؤں گا، ریٹائرمنٹ ہو جائے گا تو میرا اپنا گھر ہو جائے گا، تو میں بار جاؤں تو میری بیوی بچوں کے پاس کچھ ہوگا. اس کی یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو ہے وہ پیسے الیٹ. تو یہ پاکستان جو ہے نا، دس از اے ویری پولیٹیکلی، جو کیپٹلزم ہے تو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہو تو وہ ٹھیک ہے، مگر آپ تو یو پٹ یور ہینڈ آن دا اسکیلس ان فیور آف دا پولیٹیکلی کنیکٹڈ. آپ نے پورے پاکستان سے پیسے لیے چینی کے، اور کچھ چینی کے مالکان کو پیسے دے دیے. آپ نے فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے فرٹیلائزر ملوں کو امیر کر دیا. تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیں، جب ہم امیر غریب کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال جو بار بار میرے دماغ میں آتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی جب گل پلازا والا انسیڈنٹ ہوا، اسی دن جنید صفدر صاحب کا ولیمہ تھا، اور جو شاہانہ شان ولیمہ تھا، ٹھیک ہے ان کی اپنی پرسنل لائف ہے، لیکن جہاں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کیا میلو ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ چلو آپ یہ کرتے ہیں، آپ نے جیسا کرنا ہے آپ کر لیں، آپ اس کی جو پکچرز یا اس کی جو وہ فوٹیجز ہیں وہ باہر نہ آتی، تاکہ لوگوں کے دل تو نہ جو ہے وہ ایسے دکھتے یا جلتے. اور صرف وہ ایک انسیڈنٹ کی بات نہیں ہے مفتاح صاحب، ہر جگہ آپ کسی غریب کے ساتھ آپ کوئی اظہار یکجہتی بھی کرنے جاتے ہیں تو ٹاپ سے باٹم تک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک شاہانہ شان لائف سٹائل سے اٹھ کر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں. ہم کوئی کنگڈم میں تو نہیں رہتے، آپ کوئی کوئین یا کنگ تو نہیں ہیں. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. ہوگا ان کے پاس خاندانی پیسہ، ہم نہیں کہتے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، آپ کے خاندان کا پیسہ ہے، آپ نے بنایا، آپ کے باپ دادا نے بنایا ہے، لیکن یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ پلیز مجھے بتائیے گا. آپ بہت کلوز رہے ہیں ان کے ساتھ. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. کچھ تو ہوتا ہے، مطلب دیکھیں میں ایک تو پرسنل ذاتیات پہ میں کسی کی بھی کامنٹ نہیں کروں. اور یہ مائنڈ سیٹ. دوسرا یہ کہ دیکھیں میں ان کے گھر پہ کھانے کھا چکا ہوں، یہ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے، پورے خان. ہماری ایک
ایک تہذیب ہے پاکستان کی. مجھے شرم آتی ہے ان چیزوں پہ کامنٹ کرتے ہوئے, میں نہیں کر سکتا ہوں. باقی میرے خیال سے پورا پاکستان تو کامنٹ کر رہا ہے نا. مریم جب بھی ایک مہنگی گھڑی یا مہنگے جوتے پہنتی ہیں تو پورا پاکستان جو ہے اس کے دوسرے دن پی ٹی آئی کے لڑکے جو ہے اس کی پتہ نہیں کیسے نکالتے ہیں, گھڑی بھی بڑی کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ کون سی گھڑی ہے, یہ اتنے کی ہے, یہ اتنے کی ملتی ہے, کر دیتے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. صحیح, ٹھیک ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں پھر کسی اور کے بارے میں بھی ذاتی کامنٹ نہیں کرتا. صحیح. یہ انسیڈنٹ کے دوران جو ہے وہ ایسا ہوا, اور کیا میں کہوں, آئی ایم اسپیچ لیس آن دس. کچھ شارٹ کویشچنز ہیں آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں, فٹافٹ جواب دیجیے گا. ہاں, یہ بتائیں, عمران خان نواز شریف سے بہتر جیل کاٹ رہے ہیں؟ پتہ نہیں. بہتر کا مطلب کہ لمبا سروائیو کر رہے ہیں, یہ میرے پوچھنے کا لمبا مطلب ہے. سروائیو. عمران نواز شریف کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے جیل میں. نواز شریف کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ایک رات کے لیے, آدھی رات کو لے کے گئے تھے اور پیمز میں, اور پھر واپس لے کے آئے. تو دونوں نے جیل کاٹی ہے. جیل میں مشکل ہوتی ہے, سب نے بہتر. لیکن عمران خان has surprised me by his ability to by his fortitude in jail. ہاں, ڈیل کر کے باہر نہیں گئے. ہاں نہیں, ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیں, باجوہ کو کوئی بھی چلیں ٹھیک ہے, نہیں بتائیں. کوئی بھی دیکھیں, کوئی بھی انسان سیاست کی وجہ سے جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ سوال ہی نہیں ہونے چاہیے, لیکن وٹ ایور. تو باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے نواز شریف کا لنڈن جانا ممکن ہوا بیسڈ آن دیٹ؟ نہیں, وہ پہلے چلے گئے تھے لندن ایکسٹینشن سے. پہلے چلے گئے تھے. صحیح. مریم نواز شہباز شریف سے بہتر سی ایم ثابت ہو رہی ہیں. What do you think? No. No? شہباز شریف did much better work. مجھے تو لگتا ہے مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں, لیکن آپ نے خیر شہباز شریف کیا جو ہے وہ کام زیادہ کلوزلی. میں شہباز صاحب کے ساتھ کام بھی کرتا تھا. کیا فرق آپ کو, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کہاں کمی ہے؟ دیکھیں, ایک تو کرپشن کی آوازیں آنے لگی ہیں پنجاب میں جو پہلے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, میں سچی بات بتا رہا ہوں. آوازیں آ رہی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کوئی بھی وہ ہے, لیکن ایک آواز آتی ہے. اچھا. وہ بہت آواز اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت ساری بیوروکریسی کو سینٹرلائز, بہت زیادہ آپ نے حکومت کو سینٹرلائز کر دیا ہے, لوکل گورنمنٹ کے ایک دم کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے. شہباز صاحب بھی بہت سینٹرلائزنگ تھے, وہ بھی ہر چیز اپنے پاس رکھتے تھے, کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک پرائز کی پولیس بنا دی ہے, اور آپ نے اس کی پولیس بنا دی ہے, اس کی پولیس بنا دی ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے جو پولیٹیکل ریپریشن کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو مطلب یہ 2-4 چیزوں کی وجہ سے آئی تھنک کہ شہباز صاحب واز اے بیٹر چیف منسٹر دین مریم. بٹ شہباز صاحب اتنی تشہیر نہیں کرتے تھے اپنی. ہاں, تشہیر کا تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مفتاح اسماعیل کبھی پی ٹی آئی نہیں جوائن کریں گے؟ نہیں کریں. میں سلمان راجہ کو یہ کہتا ہوں, میرے دوست کو, ہی از اے گڈ فرینڈ, تو آئی ٹیک لبرٹی کہ راجہ صاحب جس دن آپ چیئرمین بنیں گے میں اس دن جوائن کروں گا. لیکن میں دیکھیے میری بات سن, میں عمران خان صاحب کو جو تھوڑا سا میں جانتا ہوں, میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ان سے, کہ ان کی انسٹنکٹ جو ہے نا وہ جمہوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور عمران خان کے جو آپ کے جو پروگرام سننے والے ہیں نا, وہ تو خیر بڑے وہ ہوں گے عمران خان صاحب کے فین, لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں, جو ان کو جانتے ہیں, وہ اس میری بات سے ایگری کرتے ہیں. تو ان کی انسٹنکٹ جمہوری نہیں ہے. سو میں نہیں سو یو کانٹ ورک ود دیم. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب کی جگہ ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تو ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا. میں شاید ہم کو یہ نظر آ جائے گا کچھ دنوں میں, ملک تیزی سے ترقی کرتا ہو. نہیں, اورنگزیب صاحب کی جگہ ڈار صاحب شاید آ جائیں, شاید نظر آ جائیں, ہو سکتا ہے. ابھی ڈار صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بھی بنائی ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے, کہ ایکسپورٹس میں جو ہے, کیونکہ ڈار صاحب نے اتنا ایکسپورٹ بڑھایا تھا. اچھا, صحیح ہے. یہ بتائیں کہ کراچی کی بدحالی کی ذمہ دار پی 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 سے زیادہ میں ایم کیو ایم کو سمجھتا ہوں. دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. مطلب کراچی کی بدحالی کے اندر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جب مشرف صاحب تھے اور پھر ایم کیو ایم جب کام کر رہی تھی تو انہوں نے کچھ ہائی ویز وغیرہ بنائے تھے, تو ایم کیو ایم کی یہ گورننس اچھی تھی. لیکن ایم کیو ایم کی بوری بند لاشوں کی ماشاء اللہ سے ایک وہ تھی, بھتہ خوری کی تھی, سیکٹر انچارج کی بدماشیاں تھیں. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی تو
انہوں نے اپنی امن کمیٹی بنائی جس کے اندر یہ بہت بڑی بدماشی اور پتہ خوری کرتے تھے، لیکن ان کو ایم کیو ایم جتنا سلیقے کے ساتھ پتہ خوری نہیں کرنے آتی تھی۔ ایم کیو ایم جو تھا نا حساب سے پتہ خوری کرتا تھا کہ ہر دکان سے 10,000 روپے لیں گے تو وہ دکان والا دے سکتا تھا۔ پیپلز پارٹی والا آ جائے گا، وہ امن کمیٹی والا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگی، اسی کو بولے گا تم اب 1 کروڑ روپیہ دو۔ بھائی میں کباب کا دکان لگا کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کہاں سے کروڑ روپے آئے گا؟ سو ایم کیو ایم کو کیونکہ تجربہ تھا ان کو پتہ خوری میں، گراؤنڈ ورک کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کراچی کے لیے بہت ہی انسوٹیبل ہیں۔ پیپلز پارٹی ہیز نو اسٹیکس ان کراچی، اور وہ تو نوکری بھی نہیں دیتے کراچی والوں کو، صرف لائک ایسٹ سندھی اسپیکنگ لوگوں کو ہی نوکریاں بھیجتے ہیں۔ تو کچھ میرے دوستوں سندھی دوستوں نے کہا کہ نہیں یار ہم کو دیکھو نوکری ملی ہے، ہم کو نوکری بیچی نہیں گئی تھی۔ تو ان سے سوال ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھو اگر 100 لوگ تمہارے پاس ہیں اس میں سے کتنے نان سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں؟ کیونکہ کراچی میں اور پاکستان اور سندھ کے اندر 40%، 35-40% پیپل آر نان سندھی اسپیکنگ۔ سو ہیو یو 100 لوگ اگر آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ کے 35 یہ ہونے چاہیے نا ایوریج پہ، 35-40، تو آپ کے اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتا یا ایک ہوتا ہے شاید، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کر رہے ہیں۔ سو اور بہت زیادہ نوکریاں بھیجتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم واز ایتھنکلی بائسڈ، واز ناٹ ریپرزینٹنگ آل آف کراچی، جسٹ ون ایتھنیسٹی ان کراچی۔ پیپلز پارٹی از ناٹ ریپرزینٹنگ کراچی، سو کراچی نیڈز اے بیٹر آلٹرنیٹیو۔ عوام پاکستان، if I may be allowed to pitch. Yes, آپ ہمارے پاس سب ہیں، یہ آپ بالکل پچ کریں، بالکل ضرور پچ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ سیاست باقی ہے، کام کرنا باقی ہے، یہ اسپیس ہے۔ I have to be optimistic. میرا تو پیشہ ہی جو ہے نا وہ آپٹمسٹک ہونا ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں مروں گا، تو میں آخری دم تک کوشش کروں گا کہ میں اپنے ملک کو بہتر کروں۔ اللہ خیر کرے۔ آپ کے خیال میں یہ سیٹ اپ کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اگلے 8 سال بھی یہی چلے گا؟ کون سا سیٹ اپ؟ یہ اتنا جو ہائیبرڈ پلس اس کو کہیں یا جو بھی کہیں، اس کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ اس سال کے آخر تک رہیں گے، یہ کیونکہ یہ دیکھیں 3 آج تک پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹرم پوری نہیں کر سکا۔ شہباز صاحب 4 سال سے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ آپ 2 سال کے نہیں، مطلب 4 سال، تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب کافی موقع مل گیا ان کو۔ ہاں، تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج ہوں گے، لیکن فی الحال تو اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی ہے۔ صحیح۔ عوام پاکستان کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لے گی، یہ ہے آپ کے لیے $1 ملین کویسچن۔ ہاں بالکل، اس میں کیا بحث ہے؟ سہارا لینا ہوتا تو ہم مسلم لیگ میں نہیں بیٹھے ہوتے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو شاہد بھائی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹو ریالٹی ہے پاکستان کی، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اور ہماری اپنی فوج ہے نا، کسی اور کی فوج تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر آپ نے صرف کوئی پاپولارٹی کے بغیر، کوئی قانون کے بغیر، صرف ان کے آپ نے زبردستی حکومت میں آنا ہے اور ان کی نوکری کرنی ہے، تو پھر تو آپ مطلب وہ سودا جو ہے نا وہ سودا نہیں ہمارے ضمیر کو گوارا ہوگا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔